बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। आज 10 मुहर्रमुल हराम है और वो दिन है जिस दिन हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि, जिन्होंने फरमाया था कि मैं इज़्ज़त के साथ सर कटाना तो पसंद करूँगा, ज़िल्लत के साथ ज़िंदगी कबूल नहीं है। और उसी कुर्बानी जो कि न सिर्फ इमाम आली मकाम ने दी बल्कि अपने सभी ख़ानदान के लोग जो उस वक्त मौजूद थे उनको अल्लाह की राह में कुर्बान किया और बातिल के हक़ पे बैत कबूल नहीं की, अपनी जानें गंवाईं, अपने ख़ानदान की जानें गंवाईं। और फिर उसका ये नतीजा है कि आज जब तारीख़ लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, दोहराई जाती है तो हुसैन है, यज़ीद था। इसी नारे के साथ, इसी अलम को बुलंद किए हुए आज जितने भी फ़र्जंदान इस्लाम में दुनिया भर के अंदर अपने अपने अंदाज से इमाम आली मकाम की उस कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो हमारा काम गुफ्तगू करना है और इल्म को सीखना और आप तक पहुंचाना है, उसका ज़रिया बनना है। तो हमने सोचा कि आज इस नशिस्त का एहतमाम किया जाए। तो इसी सिलसिले में आज हम भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इससे पहले कि हम अपने मेहमानान की तरफ जाएँ, चूँकि हमारे प्रोग्राम का पहला पूरा घंटा, पूरा हिस्सा हमने डेडिकेट किया है। बहुत ज़रूरी है कि आज कुर्बानी के उस फ़लसफ़े को ख़ुद से समझा जाए। हमें ऐसा लगता है कि ये एक दिन की बात है, ये एक दिन की प्रैक्टिस है, हमने कर ली और बस मसला हल हो गया और हमने हक़ अदा कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम आली मकाम और अहले बैत की सीरत अतहार को अपने अंदर जगह देना, ऐसे जगह देना कि उसका परतव हमारी ज़ात में नज़र आए, ये असल में इस्लाम है, ये असल में करबला का मतलब है, ये असल में करबला का मकसद है जो हर दिन हमने पूरा करना है। अगर हर दिन हम करबला वालों की तरह ना गुजारें, उनकी तरह ना सोचें, उनकी तरह ना देखें, तो फिर इस दिन का कोई मकसद नहीं है। महज एक दिन के लिए इसका नाम ले लेना, इसका जिक्र कर देना इंतहाई नाकाफ़ी है और उनके मकाम के लिए भी इंतहाई नाकाफ़ी है जिनकी हम बात करें। सो है ना, हम कोशिश करेंगे आज हम इसी हवाले से बात करें। जी हाँ, बिल्कुल। और वही बात है कि एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है, ज़माना हुसैन का है। और बात की जाए यौम आशूर की तो वाक़या करबला जो है सब्र व इस्तक़ामत का सब्र हमें की अजीम दास्तान रकम कर चुका। और बात यही है कि हक़ की खातिर डट जाना जो है उसी में ही जीत है। और आज के ही दिन हमने देखा कि जालिम जो है वो हारा और मज़लूम जो है वो जीत गया। और हमेशा के लिए जो इमाम आली मकाम है वो हमारे लिए ये दास्तान रकम कर गए। हमारे लिए बड़ा इसमें लेसन है इमरान। वही आपकी वाली बात है कि एक दिन की बात नहीं है, अपनी आम ज़िंदगी में, सिर्फ मुहर्रम के ये 10 दिन नहीं है, अपनी आम ज़िंदगी में भी इसी तरह से सब्र की जो प्रैक्टिस है वो हमें करनी चाहिए। और इसका ये भी मतलब है कि अगर कोई बज़ाहिर आपको जीतता नज़र आता है तो ये कतई मतलब नहीं कि वो जीत गया, और बज़ाहिर अगर आपको कोई हारता नज़र आता है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि वो हार गया। बाज़ औक़ात आप हार के भी जीत जाते हैं, बाज़ औक़ात आप अल्लाह की मसलहत पर अपना सर खम करके जीत जाते हैं। ऐसा साबित किया इमाम आली मकाम ने। हमारे दोनों मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनल का हिस्सा हैं, हम इन्हें कभी भी अलग नहीं समझते। आज भी हमने इनको मदऊ किया इस इंतहाई ख़ास दिन के ऊपर, और दोनों तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर फ़ाद अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। नासिर महमूद साहब, प्रोफेसर नासिर महमूद, आप इनको भी जानते हैं और इनका भी नाम और सूरत किसी सूरत भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ होते हैं। नासिर भाई थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस दिन पर मौजूद हैं। इंतहाई अहम दिन है और हम तो कोशिश करते हैं कि हर ऐसा जो तारीख़ इस्लाम का हम वाक़या हो या हम दिन हो, उसके ऊपर हम सीखने सिखाने की कोशिश करते रहें, आपके तवज्जुह से सीखते रहें और आगे पहुंचाते रहें इस बात को। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ इस अंदाज से कीजिए कि आज जब 1400 साल से भी ऊपर गुज़र गया इस वाक़े को, और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अब भी इस वाक़े की हकीकत और इसके मुहर्रिकात से आगाह नहीं हैं, इसकी हियत या असलियत से आगाह नहीं है कि ये हुआ क्यों, और ये ना भी होता तो शायद इस्लाम चलता रहता या उसकी एक शक्ल ऐसी जैसी तैसी भी चलती रहती। लेकिन ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई इमाम आली मकाम को? आज भी हम इससे नावाकिफ़ है, ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए, क्यों ज़रूरत है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमेशा की तरह आपने आगाज़ बहुत खूबसूरत सवाल से किया है और ये मेरा दुख भी है। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को समझा ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या मसला दरपेश था कि इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ गई। एक बात तो क्लियर है कि कोई बहुत बड़ी बात थी, कुछ छोटी मोटी बात के ऊपर इमाम हुसैन ऐसे नहीं करेंगे कि आपने अपने भाई कुर्बान कर दिए, अपने बेटे कुर्बान कर दिए, अपने भांजे कुर्बान कर दिए, अपने भतीजे कुर्बान कर दिए। इनमें से एक ऐसा था कि अगर कोई बड़े से बड़ा मसला होता, कोई बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देकर इनको बचाया जा सकता तो इमाम हुसैन इनको बचाना पहले समझते।
کوئی راستہ ہوتا ہے امام تو بہت ہی بڑا تھا جس کے لیے سب اب بعض لوگوں نے تو اس کو ایسے کر لیا نا جیسے امام حسین جیسے کسی حکومت کے لیے جا رہے تھے. یہ بات بھی آج آپ کے توسط سے کہہ دینا چاہتا ہوں, کوئی تحت اور کوئی حکومت اس قابل نہیں تھا کہ علی اکبر اس پر قربان ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی تحت, کوئی حکومت, کوئی اقتدار, کوئی اختیار اس قابل نہیں تھا کہ غازی عباس علمدار کو قربان کر دیا جائے, حضرت قاسم کو قربان کر دیا جائے, علی اصغر کو قربان کر دیا جائے, اون و محمد کو وار دیا جائے. نہیں تھا اس قابل. جو بنیادی بات جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ ابھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو 61 سال گزرے تھے. ان میں سے 13 مزید سال نکال لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 58 ایئرز گزرے تھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمائے ہوئے. آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا. اتنے تھوڑے سے عرصے میں یہ کیا رونما ہو گیا کہ نواسہ رسول جس کو ہر ایک نے دیکھا حضور علیہ السلام اپنے کندھوں پر اٹھا کے اس کو پھر رہے ہیں, جس کو آقا علیہ السلام بوسے دے رہے ہیں. ابھی کوئی آدھ صدی کی بات ہے جس ماتھے پر حضور کے بوسے تھے, جن ہونٹوں پر میرے مصطفیٰ بوسے دیتے تھے, آج ایک بدبخت حکمران اپنی چھڑی ان لبوں پر لگا رہا ہے. صرف 50 سال. کیا ہو گیا تھا امام حسین علیہ السلام کو؟ دراصل جس مشکل کا سامنا تھا وہ یہ کہ جو ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر کے دی تھی, جو خلافت راشدہ, جو حق پر, ایمان پر, قانون کی حکمرانی پر, میرٹ کی بالادستی پر جو ایک نظام رسول اللہ نے قائم کیا تھا, جس نے امت کی رہنمائی کرنی تھی, وہ نظام لوگوں نے پس پشت ڈال کر دوبارہ سے کیسریت اور ہرکلیت میں اسے بدل دیا تھا. دوبارہ سے باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا, وہ ایک ایسا میرٹ کا ایسا قتل شروع ہو رہا تھا کہ ابھی اسلام کا آغاز تھا. اگر امام حسین علیہ السلام چپ ہو جاتے تو یہ دین بادشاہوں کا کھلونا بن جاتا. ہر بادشاہ نے ویسے ہی دین کے اندر رہنا اندازی کرنی تھی جیسے اس کا دل چاہتا. اس نے دین کو بدلنا تھا, اس نے دلیل پکڑنی تھی. حضرت ابو بکر نے ایسے کیا, حضرت عمر نے, حالانکہ وہ تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق کر رہے تھے, وہ رسول اللہ کی سنت کو سمجھنے والے تھے. آج جو لوگ آگے تھے انہیں تو حضور علیہ السلام کی سنت سے دور دور کا پالا نہیں تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا آگے پروگرام جب آئے گا تو اسی بات کو میں آگے چلاؤں گا, بار بار یہ چلاؤں گا. میں کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا مشکل درپیش تھی, کیا تنگی آگئی تھی. آپ نے دین کے باب میں ایک حدیث آپ کے سامنے اگر رکھ دوں تو مدینہ کا گورنر مروان, اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا, وہ عید کے دن بجائے مصلی پر جانے کے سیدھا ممبر پر جا کے جب کھڑا ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اعتراض ہوا. آپ نے فرمایا خالفت السنہ, تم نے سنت کی مخالفت کر دی. رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جب عیدگاہ میں تشریف لاتے تو سیدھا مصلی پر جاتے تھے, نماز ادا فرماتے, پھر ممبر پر جاتے تھے, کوئی اذان کوئی اقامت نہیں ہوتی تھی. تم لوگوں نے کیا کام پکڑ لیا, تم پہلے مصلی پر جانے کے بجائے ممبر پر کھڑے ہو گئے. یہ ایک سوال تھا, وہ غلطی مان لیتا اگر مسلمان یا اسلام یا دین کی کوئی پابندی کی بات ہوتی. پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جس سنت کی تم بات کر رہے ہو نا وہ ترک کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اتنا ادب رہ گیا تھا, حضور کے دین اور طریقے کا یہ ادب باقی بچا تھا. نبی کے شہر مدینہ میں ابھی میں ہمدان کی بات, بصرہ کی بات, یمن کی بات, مصر کی بات کرتا ہی نہیں. وہاں کے حالات تو اتنے عجیب اور اندھیرا تھا, اتنی اندھیری رات تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے, اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے, اپنے اصحاب کے خون سے یہ دیا نہ جلاتے تو آج جو مجھ تک اور آپ تک دین پہنچتا وہ رسول اللہ کا دین نہیں ہونا تھا. امام حسین مجبور ہو گئے تھے یہ قربانی دینے کے لیے. بے شک. پروفیسر فاضل صاحب, میں یہی بات یہیں سے کنٹینیو چاہوں گی کہ آپ کریں. یوم عاشور بڑے مصائب اور تکالیف کا دن ہے, کیا فضیلت ہے اس دن کی؟ اور جس طرح سے بھی عمران نے بھی بات کی, پروفیسر صاحب نے بھی بات کی کہ سارے زمانے ہی حسین کے ہیں, کیا درس ہے آج کے دن میں؟ بہت شکریہ جی, بہت ہی اہم دن, اور جیسے پروفیسر صاحب بھی کانورزیشن کر رہے تھے میں اسی کو ایک لیول اور آگے لے کے جاؤں گا اور آج کے دن کے ساتھ بھی کنیکٹ کروں گا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل پرسنل اقتدار کے لیے نہیں تھی, یہ ہمارا پرنسپل ہے اور اس کو ہمیں بار بار کہنے کی ضرورت ہے. لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل نظام مصطفیٰ کے ریوائیول کی سٹرگل ضرور ہے, ضرور ہے, بے شک بے شک. اور امام علی مقام اس پرنسپل پہ کھڑے ہیں کہ اسلامک سٹیٹ میں ریلیجن کی ناٹ بی اے پرائیویٹ افیئر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مذہب کو سٹیٹ سے علیحدہ کر دیں, جو یزید کر رہا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اس کو بیک کرتی ہے. آقا نے خود فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی. حدیث صحیح.
تو امام علی مقام کے سامنے جب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہو اور کاٹ کھانے والی ملوکیت ووٹ آف کانفیڈنس طلب کرے یا وہ پلیج آف الیجنس طلب کرے کہ میں ہوں بھی کاٹ کھانے والی اور نواسہ رسول مجھے سپورٹ بھی کرے، تو امام علی مقام ایسی رجیم کو سپورٹ نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلے ہیں ٹورڈز عراق آپ جا رہے تھے، تو اس بات کو بھی ہمیں بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔ امام کی پرسنالٹی کے دو ایسپیکٹس ہیں، ایک اسپرچول ایسپیکٹ ہے اور ایک ورلڈلی ایسپیکٹ ہے۔ اسپرچول ایسپیکٹ میں امام علی مقام کو ہمہ وقت پتہ ہے کہ وہ اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، وہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ خبریں سرکار دو عالم نے دیں، حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو دیں، بی بی سیدہ نے دیں۔ ہی واز ریڈی، ہی نیو کہ ہی ہیڈ ٹو اینڈ ہی ول بی امبریسنگ شہادت۔ تو یہ ان کا مسٹیکل ایسپیکٹ ہے، مگر ورلڈلی ایسپیکٹ میں وہ نظام مصطفیٰ کے ریوائول کی کوشش کریں گے اور دنیاوی طور پہ جد و جہد کریں گے، اور اس حوالے سے جو ریسورسز ان تک ہیں وہ ان ریسورسز کو بھی بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے اور اپنے سٹرگل کے حوالے سے بھی کانورزیشن کریں گے۔ تو امام علی مقام جب مکے سے نکلے ہیں تو آپ نے جگہ جگہ خطبات ارشاد فرمائے، اپنی سٹرگل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو کہ نیکیاں ختم ہو گئیں، برائیاں پھیل رہیں۔ امام علی مقام کا جملہ، اب کیا رہ گیا ہے، اب برتن میں دھوون رہ گیا ہے، یعنی وہ جو خالص دین تھا، خالص، وہ اتنا کنٹامینیٹ ہو چکا ہے، اتنا کنٹامینیٹ ہو چکا ہے جیسے کوئی لیفٹ اوور، جیسے کوئی پانی، گندا پانی جب برتن دھو کے آپ اس کو علیحدہ کرتے ہیں، دھوون رہ گیا ہے۔ اس سٹیٹ کے اندر حسین ابن علی ظالموں کی بیعت نہیں کرتا، اور یہی وہ لیول ہے کہ جہاں پہ شہادت جو ہے وہ میرا زیور ہے، میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو امام علی مقام چلتے گئے، شہادت کی طرف پہنچے، اور کیونکہ آج 10 محرم الحرام ہے، امام علی مقام کا فقید المثال خطبہ، امام نعوذ باللہ کبھی ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پوٹینشل کلرز ان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں اور جہنم میں نہ جائیں۔ امام علی مقام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کو سٹرکچرلی ذرا انالائز کریں۔ امام علی مقام نے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ بیان کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسی فصاحت و بلاغت تھی 10 محرم الحرام یوم عاشور کہ آسمان کے کانوں نے ایسی فصاحت و بلاغت، ایلوکوینس کبھی دیکھی اور سنی نہیں تھی۔ پھر آپ نے مناقب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریزنٹ کیے اور پھر اپنی نسبتوں کا بیان کیا۔ لوگوں دیکھو میں کون ہوں، اس روئے ارض میں میرے علاوہ اس وقت کوئی دوسرا نواسہ رسول ایگزسٹ نہیں کرتا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، میں خاتون جنت کا بیٹا، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا جن کو ہمیشہ علم ملتا تھا، میرے والد کے چچا کو سید الشہداء کہا گیا، میرے چچا کو طیار کہا گیا جو جنت میں اڑتے ہیں، اور پھر اپنا کردار پیش کیا۔ لوگوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین ابن علی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے تو یاد رکھنا حسین ابن علی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور جب کردار پیش کیا تو اس کے بعد صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ابو سعید خدری سے پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، زید بن ارقم سے پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ایجڈ اصحاب تھے جو زندہ تھے کہ میرے بارے میں سرکار دو عالم نے کیا فرمایا تھا۔ اور اگر تم اس پہ بھی بس نہیں کرتے، یعنی تم صحابہ کو بھی بطور دلیل نہیں مانتے، تو امام علی مقام نے شریعت کے قانون قصاص کو پیش کر دیا۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو میرا قتل کرتے ہو؟ کیا میرے ساتھیوں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے کہ تم مجھے قتل کرتے ہو؟ اور جب یہ بھی حجت تمام کر دی امام علی مقام نے، اور اس سے قطع کلابی کی معذرت، قوت دلیل اور اہمیت دلیل بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ دلیل کے ساتھ اس وقت بھی۔ اور اس کے بعد اس دور میں دیکھیں نا، یہ جو کوفنس تھے، یہ یزید کی جو آرمی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈیزرٹ بھی کیا تھا، خطوط لکھ کر یہ ادھر بھی گئے تھے، یہ بھی معاملہ تھا۔ تو امام علی مقام نے ان 2 نمبر چیفز کو بھی ایکسپوز کیا، کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے تھے؟ اے شبت بن ربی، ان کے نام لینے شروع کیے، اور وہاں پر ایک لرزہ طاری تھا،
اور عمر ابن سعد ملعون نے جب یہ خطبہ سنا کہ امام علی مقام تو اس درجے پر بات کو لے گئے ہیں کہ اس کے بعد ان سے لڑنا پاسبل ہی نہیں ہے، ان ایڈمیسبل ہے، تو انہوں نے کہا کہ حسین کے خطاب کو روکو، اور پھر خود اس نے وہ پہلا تیر چلایا ہے عمر ابن سعد نے، اور کہا لوگوں گواہ رہنا، آئی ایم دیٹ گائے جس نے آج اس جنگ کا آغاز کیا ہے۔ لیکن امام علی مقام کے اس خطبے کے بعد جو حر تھا وہ تبدیل ہو گیا، وہ ٹرانسفارم ہو گیا، اور لشکر یزید سے لشکر حسین میں آیا، اور یہ امام علی مقام کی مورل وکٹری ہے۔ 8 دن ان کے پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے، ایک حسینی ادھر نہیں گیا، لیکن امام علی مقام کی مورل وکٹری یزید کے اوپر، عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر، عمر ابن سعد کے اوپر، کہ وہ یزیدی حسینی ضرور ہوئے، ان میں سے لوگ ادھر ضرور آئے۔ یہ جس فکر کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں ناصر بھائی، آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، کیا ہم بطور مسلمان اب اس فکر کا حق ادا کر پاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو دلیل کی بہت کمی ہے، بہت قلت ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ صرف ہمیں اپنے حق میں چاہیے، اس کے معیار کے اوپر نہیں ہم، تو ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں اس دلیل کی وہ قیمت جو امام علی مقام نے ادا کی؟ دراصل بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو فتح نصیب ہوئی وہ اخلاقی فتح تھی۔ اگر کاش کہ وہ بظاہر ایک ایسی فتح کہ حکومت بھی امام حسین علیہ السلام کر رہے ہوتے اور دوبارہ سے میرٹ برسر اقتدار آ جاتا، نظام رسول اللہ نے جو قائم کیا تھا وہ نظام بچ جاتا، اس نظام کے پورے خد و خال بچ گئے کہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکا۔ آج بھی کوئی کرنا چاہے تو اس کے پاس خد و خال صاف ستھرے موجود ہیں، امام مہدی علیہ السلام بھی کریں گے تو یہی خد و خال امام حسین نے بچا دیے۔ امام حسین نے اسلام کی پوری شکل کو بچا لیا، لیکن ہوا کیا کہ اقتدار میں وہ لوگ آ گئے جو میرٹ کے خلاف تھے، جو قانون کو ماننے والے نہیں تھے، جنہوں نے اپنے اوپر اللہ کا قانون لگنے ہی نہیں دیا۔ تو اتنے عرصے کی ناجائز حکمرانی نے ہمارے اندر تو ایک ایسی بیماری پیدا کر دی کہ ہم دلیل والے لوگ رہ ہی نہیں گئے۔ حکمرانی وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، انہوں نے تو ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ دل توڑ گئی تیرا 2 صدیوں کی غلامی۔ تو ہمیں تو صحیح حکومت 30 سالہ رسول اللہ کی خلافت راشدہ کے بعد اسلام کی حکومت نہیں آئی۔ یہ جو ہم 1000 سال کی حکمرانی گنتے ہیں وہ مسلمانوں کی تھی، مسلمان حکمران رہے ہیں، اسلام حکمران نہیں رہا۔ اسلام کی حکمرانی وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام تک بس ختم ہو گئی۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں حاکم اور محکوم برابر تھے، اس میں امیر اور غریب برابر تھے، اس میں تخت پر بیٹھا شخص اور ایک جھاڑو لگاتا شخص قانون کے حساب میں برابر تھے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس مل گئی، لیکن چونکہ گواہی نہیں تو وقت کا قاضی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا۔ آپ امام حسن مجتبی جو سارے سچے ہیں، قاضی بھی جانتا ہے، اس کو دلیل کے طور پر کھڑا کرتے ہیں تو قاضی خود کہتا ہے کہ گواہ آپ کا اپنا بیٹا یا غلام نہیں ہوگا، کوئی اور گواہ مولا علی کے پاس ہے نہیں، گواہ ہے ہی نہیں کوئی، تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب حاکم وقت اور ایک رعایا کے ایک فرد کے درمیان یہ اصول قائم ہو جائے، یہاں دلیل کام کرتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ دلیل دیں گے تو اٹھائے جائیں گے، جب آپ کو پتہ چلے دلیل دینے کے بعد آپ رہیں گے ہی نہیں۔ وہ بات جو امام حسین علیہ السلام نے کہی تھی، الا ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا یتناہى عنہ لیرغب المؤمنون فی العمل الصالح۔ جب عمل صالح میں لوگوں کی رغبت کیسے ختم ہوئی کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ختم ہو گیا، حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے روکنے والا ہی کوئی نہیں۔ اب باطل بظاہر حکومت کرتا ہے تو لوگ بجائے دلیل کے باطل کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگ بجائے دلیل دینے کے جھوٹ بول کے اپنے دنیاوی مفادات، یہ جو پیٹی مفادات ہیں، ان کے ٹریویل مفادات، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ اپنی دنیا کے چند تھوڑے تھوڑے ٹکوں کو، آرام کو، تھوڑے سکون کو، اپنی جان کو۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ بات کریں ہمیں امام حسین کے اسوہ کی تو آپ نے فرمایا تھا انی لا اری الموت الا سعادتا، موت میرے لیے سعادت ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ یہ دنیا کے ایک لمحے کی سختی ہے، اس کے بعد تو کرامت ہی کرامت ہے نا، ایک لمحے کی سختی ہے پھر عزت ہے، پھر مقام ہے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں کے ساتھ ایک لمحہ زندگی گزارنا اپنے لیے باعث ندامت سمجھتا ہوں۔ ہم تو ظالم کے ساتھ سمجھوتا کر کے بیٹھ گئے، ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، ظاہر بھی باطن بھی، یعنی باطن میں شیطان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، بظاہر شیطانی قوتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اور بہت بڑی مثال عمران بھائی اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو غزہ، فلسطین، ہمارا مسلمان ملک بھائی، ایک انسانی لیول پر بھی دیکھیں تو خود اسرائیل کے طلباء، اسٹوڈنٹس اس کے خلاف
جلوس نکال رہے ہیں اور امریکہ میں اور دنیا بھر میں اس کے اوپر بولا جا رہا ہے، ہماری زبانیں کیوں بند ہیں؟ 57 اسلامک کنٹریز خاموش ہیں اور اس یہ کی دلیل آج کل کے دور میں اس سے بدترین اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی. کیا ہو؟ یعنی آج ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. وہ ایک سوال ہی تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، مجھے کسی نے کہا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس نے کہا جی کہ امام حسین کو شہید کر دیا، آپ کا سر انور شہر و شہر پھیرا جاتا رہا، لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا امام حسین ہے تو اس لیے کسی نے شور نہیں کیا. میں نے کہا ایک بات بتائیں، لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا امام حسین ہے، کوئی انسان تو دیکھ رہے تھے نا. رسول اللہ کی تو یہ سنت نہیں تھی کہ کسی مقتول کا سر کاٹ کے شہر و شہر پھیریں. میرے آقا نے تو نہ بدر میں کسی کا سر کٹوایا، نہ احد میں کسی کا سر کٹوایا، نہ خندق میں کسی کا سر کٹوایا. حضور علیہ السلام تو میت کی عزت کرنے والے تھے. یہ رسول اللہ کے ممبر پر، رسول اللہ کے تخت پر کون لوگ آ کر بیٹھ گئے تھے جو مرحومین کی عزت ہی نہیں کرتے تھے، جو وفات یہ کیا انسیکیورٹیز تھیں جس کی بنیاد پہ ہم نے ابھی تو صرف حضرات کا ذکر کیا اہل بیت میں، ہم نے ابھی خواتین کی جرأت و ہمت کا تو ذکر ہی نہیں کیا، جس پہ مجھے لگتا ہے کہ داستانیں فاطمہ لکھی جا سکتی ہیں. یہ کیا انسیکیورٹیز تھیں اس وقت کہ اتنا مینیپولیشن کے باوجود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جو تاثر قائم کر رہے ہیں وہ تاثر قائم ہو جائے گا. اور پھر امام حسین کی کا جو جسد خاکی تھا مبارکہ، اس کو بھی لوگوں کو دکھایا گیا ایک پروف کے طور پر. یہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا منطق تھی اس وقت کی یزیدی فورسز کی؟ دیکھیں، وہ جو انسیکیورٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، دین اس طرح سے ابھی داخل نہیں ہوا تھا. ٹرائبل ایک کسٹم چل رہے تھے. اور یزیدی کا وہ شعر جو اس نے اپنے پیلس کے اندر پڑھا تھا جب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، کہ اگر آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے. یہ یزید کے اپنے، اور یہ حافظ عماد الدین کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے. حافظ عماد الدین کثیر ایک بہت بڑی اتھارٹی ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں. تو وہ جو ایک ریلیجن کی اسپرچول ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے جو کہ بہت جگہ پہ ہمیں نظر آئی، وہ ٹرانسفارمیشن ہوئی بہت جگہ پہ، لیکن کچھ جگہیں، کچھ پاکٹس ایسی رہ گئیں کہ وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی. اور وہ اس کو دین کو نعوذ باللہ، یزید نے یہ بھی کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ریلیجن اترا، یہ تو بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا. یہ بات بھی انہوں نے کہی وہاں پہ اس پیلس کے اندر. تو جب آپ چیزوں کو ریلیجن کے فریم ورک سے ہٹا کر اپنے ٹرائبل فریم ورک میں دیکھیں گے تو پھر یزیدیت سامنے آئے گی. اور ملوکیت کے اندر یہی ہو رہا تھا کہ چیزیں ریلیجس فریم ورک میں نہیں دیکھی جا رہی تھیں، آپ کی جو دوسری آئیڈینٹیٹیز تھیں، ٹرائبل آئیڈینٹیٹیز، اس کے تناظر میں دیکھی جاتی تھی. اور میرے ٹرائب کا کیسے غلبہ ہو سکتا ہے، جیسے بھی پروفیسر صاحب نے بالکل بجا طور پہ کہا کہ جو ہم نے حکومتیں کی وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، وہ مغلوں کی حکومت تھی. دیٹ واز ون ڈینسٹی، وہ ایک خاندان تھا. اقبال تک کو کہنا پڑ گیا ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے، خطبہ الہ آباد کا جملہ، جس میں عرب امپیریلزم نہیں ہوگا. تو جو آپ فیمیل لیڈرشپ کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، میں اس طرف 1 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا. بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو اسوہ زینب ہے، کربلا کی ایپیسوڈ اس کے بغیر نامکمل ہے. ہم بریک کے بعد اس پہ بات کریں کیونکہ مزہ نہیں آئے گا پھر بات کرنے کا. ہم بریک کے بعد کوشش کریں گے اس پہ بات کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج 10 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں اور واقعہ کربلا کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جس طرح سے بھی بریک سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا پروفیسر فاضل صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ واقعہ کربلا کا اگر ذکر ہو تو بی بی زینب کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے، تو میں چاہوں گی وہیں سے آپ کنٹینیو کریں. جی بہت شکریہ. جی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمارے ویسٹرن ہسٹورینز بھی لکھتے ہیں، بلکہ میرے ایک صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ ویسٹ میں اٹلی میں فادر کرسٹوفر کلوہیسی، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی بی بی سیدہ زینب پر، ہاف آف مائی ہارٹ. اچھا. اور مجھے ان کا انٹرویو بھی کچھ کرنے کا موقع ملا، تو میں نے ان سے کہا یہ ہاف آف یور ہارٹ از بی بی زینب، آپ ان سے انسپائرڈ ہیں، تو ادر ہاف آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ باس. اللہ اکبر. یعنی ویسٹ کے اندر بھی یہ لوگ ایک سمبلز آف انسپریشن ہیں وہاں پہ بہت بڑے. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور انہوں نے مسلم ہسٹورینز کو کوٹ کیا ہے کہ جب یہ شہادتیں ہو گئیں تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا شی ایمرج لائک اے سن. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایمرجڈ اینڈ پروٹیکٹڈ اہل البیت. وہ جو اہل بیت کا ایک قافلہ تھا لٹا پٹا، اس کی قیادت آپ نے سنبھالی.
حافظ عماد الدین کثیر لکھتے ہیں کہ جب ان کو سواریوں کے پر سوار کیا گیا، یہ کوفہ کی طرف ان کو لے کے جانا تھا، تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، محمدہ محمدہ، یا رسول اللہ یہ ہیں وہ آپ کے اہل البیت، یہ وہ حسین ہے جو آج کٹا پٹا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور ان کی جو باڈیز ہیں وہ میوٹیلیٹڈ ہیں. اور یہ ہمارے فیکٹس ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس، کہ عمر ابن سعد نے 10 سواروں کو ڈپیوٹ کیا کہ ان سارے شہداء کی باڈیز کو پامال کریں بعد از شہادت. یہ شام غریبہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنے عرف عام کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، اس شام کو ان شہادتوں کے بعد ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا گیا، ان کے سروں کو کاٹا گیا. اور علی المرتضیٰ کی تو وصیت یہ تھی، جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو حسنین کریمین کو آپ نے کہا تھا کہ میرے کلر کی باڈی کو میوٹیلیٹ نہ کرنا، کیونکہ میں نے آپ کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میڈ ڈاگ کی باڈی کو بھی میوٹیلیٹ نہیں کرتے، اللہ اکبر، پاگل کتے کو بھی آپ نے میوٹیلیٹ نہیں کرنا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کی اہل بیت کی یہ تعلیم، اور ان کی باڈیز کو میوٹیلیٹ کروایا گیا اور پھر سر اتارے گئے. اور بی بی سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے استغاثہ پیش کیا. اور آپ جب کوفہ گئی ہیں اور کوفہ میں جب آپ نے خطاب کیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ خطاب فرما رہے ہیں. آواز کے اندر وہ جلال اور وہ ہیبت حیدری تھی. اور جب اس قرآن کی آیت کو پیش کر کے تعویل کی گئی کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور تمہیں نعوذ باللہ اور تمہارے گروہ کو ذلیل کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تم پر سزا کا نفاذ کیا ہے، تو بی بی سیدہ زینب کا تاریخی فقرہ ہے، میں نے اپنے رب سے جمال کے علاوہ کچھ کبھی پایا ہی نہیں ہے. Whatever I have received is beauty from Almighty Allah. یعنی اس درجے پر جب صبر کرنا مشکل ہے، اتنے پہاڑ ٹوٹ گئے، یہ صبر و استقامت سے بڑھ کر مقام شکر کا کوہ ہمالیہ ہے وہاں پہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت سے صرف جمال ملا ہے. اور یزید کے دربار میں جب آپ کا خطاب ہے، امام زین العابدین کا خطاب ہے، وہ پورا ایک اسلامک ریولوشن تھا. تو عمران بھائی بات یہ ہے کہ اگر امام علی مقام نہ ہوتے، بظاہر تو انہوں نے گورنمنٹ قائم نہیں کر پائے، بظاہر تو وہ ریوائول نہیں ہو سکا، لیکن آج تک وہ جو دین کی بنیادیں تھیں نا، اگر باقی ہیں تو حسین کے خون کی وجہ سے باقی ہیں. اور پوری تاریخ ایک شخصیت کے حوالے سے لکھی جا سکتی ہے، کتابیں بھری جا سکتی ہیں. جہاں پہ بہادری اور جرت کا ذکر آتا ہے وہاں پہ ذکر عباس نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا جب تک تاریخ لکھی جائے، جب تک اس پہ بات ہو. ویسے تو کیا خوبصورت بات فہد بھائی نے کی کہ جب بی بی زینب کا خطبہ لوگوں نے سنا تو اس میں ہیبت حیدری نظر آتی تھی، شجاعت حیدری نظر آتی تھی. حضرت عباس نے بھی جو تاریخ رقم کی اس موقع پر، اور جس طرح باقی بھی سبھی لوگ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے، ایک کی مثال، وہ اپنی مثال آپ ہیں، لیکن حضرت عباس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ذرا ان کی شخصیت مقدسہ پہ. یہ تو امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، مولا علی شیر خدا کے بیٹے تھے. ان کے 3 بھائی اور بھی اسی میدان میں شہید ہو چکے تھے. آپ کو بتاؤں، یہ جو ایک امام قاسم علیہ السلام امام حسن کے بیٹے، شہزادہ علی اکبر امام حسین کے بیٹے، اور جناب عباس مولا علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین کے بھائی، یہ 3 اتنے خوبصورت تھے دیکھنے میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال، آقا کا حسن ان کے اندر سے جھلکتا تھا. مدینہ میں جب یہ گلی میں نکلتے کبھی اکٹھے تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے قمر بنی ہاشم، ان کو بنی ہاشم کے چاند نکل آئے. اور اہل بیت اطہار میں سے اور صحابہ میں سے کبھی کسی کو رسول اللہ کی یاد آتی تو ان میں سے جس کو دیکھتا دل کو تسلی پا لیتا تھا، سکون پا لیتا تھا. اور یہ حضرت عباس علمدار اہل بیت اطہار کے بچوں کو پانی پلانا، خیال کرنا، امام حسین کے بچوں کا، امام حسن کے بچوں کا، یہ ہمیشہ ڈیوٹی دیتے تھے. میں نے ان کے ذکر میں پڑھا صفین کے موقع پر بھی جب مخالفین نے پانی روک دیا تو پانی چھڑانے کے لیے سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے ایک لشکر ترتیب دیا حضرت عمار بن یاسر کی سربراہی میں. حضرت عباس علمدار ان کے بھی ساتھ تھے. حضرت عباس پانی چھڑانے والے تھے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب پانی چھڑا لیا تو آپ کا پہلا حکم یہ تھا، آپ نے فرمایا کسی کو پانی پینے سے نہ روکنا. ہمارا مقابلہ اگر کافر بھی ہوتے تو ہم پانی نہ روکتے کہ رسول اللہ نے پانی روکنے سے منع کیا ہے. یہ تو مسلمان ہیں. آج عباس کو پھر وہی ذمہ داری تھی
جب وہ بار بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ مجھے اجازت دیں میں جاؤں، سوتیلے کا مفہوم بدل دیا عمران بھائی۔ کیا ہوتا ہے؟ باپ شریک بھائی، اللاتی بھائی ان کو کہتے ہیں، سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ آفر آئی شمر کی طرف سے، وہ ان کے ننیالی تھے، ام البنین، سیدہ ام البنین جو ان کی والدہ ماجدہ تھیں، حضرت مولا علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ، ان کی رشتہ داری تھی ادھر، وہ لوگ ننیال میں، انہوں نے آ کے بار بار آوازیں دی کہ علی کے بیٹوں کو جو ام البنین سے ہیں ان کو ہم پناہ دیتے ہیں، ان کے لیے پناہ کا اعلان ہے۔ غازی عباس علمدار عباس ابن علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا ظالمو تم نے کیا پناہ دینی ہے، ہم تو حسین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں، اللہ اکبر، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں حسین کے ساتھ، بھائی کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا مجھے ماں نے دودھ پلایا تو حسین کا نام لے کر لوریاں دیتی رہی۔ ان کی والدہ ماجدہ، یہ ان کا اپنا نام فاطمہ تھا، سیدہ ام البنین کا، جب بیاہ کر مولا علی کے نکاح میں آئی تو عرض کرنے لگی حضور آپ کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ رہی ہیں، مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، میں فاطمہ کی باندھی ہوں، فاطمہ کی کنیز ہوں۔ یہی کہہ کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں، جانتی تو تھی نا کہ امام حسین پر مشکل لمحہ آئے گا۔ میرے بیٹے عباس اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑنا، میرے بیٹے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ بھائی اپنے بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، طاقت اور قوت ہوتے ہیں، یہ کربلا میں عباس نے ثابت کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبت امام حسین کے لیے امت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو غازی عباس علمدار کو دیکھنا۔ آخری لمحے میں حضور کے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد اور گھر والوں کے لیے پانی لینے کے لیے گئے، اور جب پانی تو نہیں لا سکے، انہوں نے ظالموں نے دیکھا کہ یہ پانی لے جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، چھوٹے معصوم بچے پانی نہ پی لیں۔ وہاں اندر کی حالت یہ تھی وہ چھاگلیں بار بار الٹ کے دیکھتے تھے شاید پانی نکل آئے۔ کرامت دکھانے کا موقع ہوتا نا، کرامت کا یہ موقع استقامت کا تھا۔ امام حسین جس پتھر اور ذرے کی طرف اشارہ کرتے پانی وہاں سے نکلتا، مگر دکھانی استقامت تھی۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت دکھانے سے افضل چیز ہے۔ امام حسین اللہ کی رضا پر راضی وہاں بیٹھے رہے، اور غازی عباس علمدار جب پانی لے کر نہیں پہنچ سکے، انہوں نے ظالموں نے ایک بازو شہید کیا، دوسرے بازو میں پانی پکڑ لیا، اسے شہید کیا، اپنے دانتوں میں پانی کی چھاگل کو پکڑ لیا، آپ کے سر انور پر مارا، زمین پر گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی لاش مبارک سے لپٹ کر روئے تھے۔ امام علی مقام کو جو دکھ حضرت عباس کی شہادت کا ہوا، اپنے جوان بھائی جوان بیٹوں کو کربلا کے میدان سے اٹھانا، یہ وہی جان سکتا ہے جس کو کبھی کوئی درد ہو، اپنوں کا درد کسی نے دیکھا ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو امتحان میں ایک آخری بات اس موضوع پر یہ کہہ دوں، امام حسین علیہ السلام جب یہ سارے دکھ دیکھ رہے تھے، خود اللہ کے رسول بھی یہ دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام حضرت حسین سیدنا امام حسین کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج جب حسین اپنے بھائی کے لاشے سے لپٹ کر رو رہے تھے، خود رسول اللہ دیکھ رہے تھے۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ جذباتی بات نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ آج بات پیغام دینے کی ہے۔ بالکل حضرت امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے خواب میں آئے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کے خواب میں آئے، ایک مکہ میں ایک مدینہ میں۔ ام سلمہ مدینہ میں تھیں، آپ نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی رأسہ ولحیتہ التراب، سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی، وبیدہ قارورۃ فیہا دم، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا، حضرت ام سلمہ رو پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مالک یا رسول اللہ، آقا یہ کیا ہوا، کیا حال بنا ہوا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ حسین جس کے رونے پر حضور علیہ السلام حضرت سیدہ عالم کو کہتے تھے فاطمہ جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، جن کو چلتا دیکھا تو حضور کو ڈر لگا کہیں حسین گر نہ پڑے، آقا نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، فرمایا فلم اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ آج اس حسین کو اپنے بیٹوں کو اٹھاتا، اپنے بھائیوں کو اٹھاتا، اپنے بھائی کے لاش سے لپٹ کر روتا، اور پھر آخر میں خود اپنی سواری سے نیچے آتا۔ رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کربلا امتحان مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک بالکل ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا، اس کے پس منظر اور حقائق پر، اور جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں آج کے دن کے خصوصی طور پر حوالے سے اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا۔
ویلکم بیک. 10 محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے. اس میں ہم واقعہ کربلا جو ہے اس پر ذکر کر رہے ہیں. پروفیسر فاض صاحب, جس طرح سے اگر ہم دیکھیں واقعہ کربلا بیسیکلی دو سوچوں کا تضاد تھا. ایک سوچ تھی امام عالی مقام کی اور ایک یزید کی سوچ تھی. امام عالی مقام کی سوچ یہ تھی کہ حق ہی طاقت ہے, اور جو یزید ہے اس کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے. تو کرنٹ سچویشن میں آج کی دنیا میں, جس طرح سے پروفیسر صاحب نے غزہ کا بھی ذکر کیا, اس صورتحال میں ان سوچوں کے تضاد کو آج میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے. اور جیسے غزہ کی بھی بات ہوئی, امام زین العابدین کا ایک تاریخی فقرہ مجھے یاد آتا ہے. آپ نے کہا کہ شہادتوں کا دکھ اپنی جگہ, لیکن کوفہ والوں کی اور شام والوں کی خاموشی نے میرا دل بہت چھلنی کیا. تو بنیادی طور پہ ہم اس وقت اگر کربلا کو ایک استعارے کے طور پہ, ایک میٹافور کے طور پہ لیں, تو مجھے تو خود خوف آتا ہے کہ کل امام عالی مقام سے قیامت میں اگر اللہ ہمیں اس قابل سمجھے اور ہماری کوئی ملاقات ہو, تو وہ ہم سے اگر یہ سوال کر دیں کہ تم نے میرا نام تو لیا, میرا نام لے کے تم نے آنسو بھی بہائے, لیکن جب تمہارے دور میں علی اصغر شہید ہو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ جب علی اکبر شہید ہو رہے تھے, جب قاسم شہید ہو رہے تھے, تو امت مسلمہ کے پاس ایک کلیکٹیو سائلنس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ کلیکٹیو سائلنس منافقت ہے, ہپوکریسی ہے. ہم بہت کچھ کر سکتے تھے غزہ کے مسئلے میں, ملٹری سلوشن کے علاوہ بات کر رہا ہوں. ہم بہت ہی ہائپر ایکٹیو ڈپلومسی, سفارتکاری کر سکتے تھے, ہم اکنامک سینکشنز کی بات کر سکتے تھے, ہم پریشرائز کر سکتے تھے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اگر کوئی گیا تو ساؤتھ افریقہ گیا, ہم نہیں جا سکتے. ایٹ لیسٹ ایک ول دکھا سکتے تھے, ایک ول دکھا سکتے تھے, ایک ریزولو دکھا سکتے تھے. امریکی یونیورسٹیز کے طلباء نکلے, پاکستانی یونیورسٹیز کے طلباء اور اساتذہ مجھ سمیت ہم خاموش ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ جو ہپوکریسی ہے, کلیکٹیو منافقت, امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمیں جگا رہا ہے. جاگو. ہم اگر سن 61 ہجری میں ہوتے تو ہم بھی شاید خاموش ہوتے, کیونکہ آج ہمارا مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ خاموشی والا رول اور ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میں اس کو بار بار ایمفسائز کروں گا اس بات کے اوپر, امام عالی مقام کی سٹرگل ہے حق کے لیے. آپ جس ڈومین کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اس ڈومین میں حق کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کھڑے ہوں, قیام کریں. اچھا فہد بھائی, ایک جانب جہاں پہ یہ لیسن ہمارے لیے ہے, چونکہ ہم being on a victorious side seeing the Karbala but not visibly, ایک وکٹوریس سائڈ ہے جو ویزیبلی وکٹوریس سائڈ ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ جیت کا ہے بظاہر, جیسے ہم یزید کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی اس کے اندر, کیونکہ آج جب ہم اس تاریخ کو پڑھتے چلے آتے ہیں اور اس سلسلے تک پہنچتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یا اس کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی لرننگز ہیں کہ آپ اگر بظاہر ایک ایسی قوم, ایک ایسے افراد کا مجموعہ جو کہ تعداد میں کم ہے, اور تو عورتیں اور بچے اس میں شامل ہیں, حق کی بات کر رہا ہے, اور اسے آپ طاقت سے دبا دیتے ہیں, تو وہ طاقت سے دبایا جانا وقتی ہے, ابدی نہیں ہو سکتا, ازلی نہیں ہو سکتا. تو کیا آج وہ طاقت والا ٹولہ جو اس سائڈ پہ کھڑا ہے اور ظلم کی انتہا کر رہا ہے, کیا وہ اس سے وہ بھی نہیں سیکھ پایا اور وہ ایسے ہی رہے گا تا قیامت؟ اس میں تعلیمات نبی کیا ہیں, اس میں کلام اللہ کیا کہتا ہے؟ امام حسین نے تو اس وقت کہہ دیا تھا اپنے خطبے میں, آپ نے ذکر کیا کہ اگر جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا, اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا, یا اس نے کیا کھویا. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. یہ اب آپ نے بہت ہی بڑا سوال قائم کیا ہے. دیکھیں یہ تاریخ رہی ہے, فرعونیت کی یہی تاریخ رہی ہے کہ بچوں کو قتل کرتے ہیں, مگر ایک موسیٰ رب العزت بچا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں پھر وہ ایسا انتقام لیتے ہیں کہ وہ فرعونیوں کی فرعونیت ختم ہوتی ہے. تو یہ لیسن جو ہے طاقتور طبقے کو بہرحال لینا ہے. آپ تاریخ دیکھیں, آپ ماڈرن ہسٹری دیکھ لیں, ہٹلر کا بڑا نام تھا, ویئر از ہٹلر, میسولینی, یہ لوگ کدھر گئے؟ یہ تاریخ کے کوڑے دان کے اندر نشان عبرت بن چکے ہیں. لوگ ہٹلر کا بھی نام نہیں لیتے. ہٹلر بھی ایک یزید ہے. ہٹلر کی وہ جو آرگنائزیشن کا سمبل آج تک اس کو بلاسفیمس سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ڈسپلے نہیں کرنا ہم نے, ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ یورپ خود, یہ تو کل کی باتیں ہیں, یہ لوگ روتے ہیں کہ جی ہم پر ہولوکاسٹ ہوا, تو آج خود ہی وہی ہولوکاسٹ تم کر رہے ہو. ہٹلر کا انجام خود دیکھ لو. تو وہ پلیئرز جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے پرماننٹ ہے, ہمارا غلبہ پرماننٹ ہے, سمجھ لیں دنیا پرماننٹ نہیں ہے. دنیا میں کوئی غلبہ جو کہ جبر پہ قائم ہو وہ غلبہ پرماننٹ نہیں ہوتا. آج کی زائنسٹ لابی کو بھی یہ دیکھنا ہوگا. ان کے اپنے ہاں جو جوز ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی ہم آرتھوڈاکس جوڈائزم میں بلیو رکھتے ہیں, وہ خود زائنزم کے خلاف کھڑے ہیں کہ یہ جوڈائزم نہیں ہے جو ہو رہا ہے.
یہ جو ہمارے اوپر ظلم و جور کے پہاڑ ہمارے نام پہ توڑے جا رہے ہیں کہ یہ جوڈائزم ہے، یہ جوڈائزم ہی نہیں ہے. تو زائنسٹ لابی آئی ہوپ کہ وہ کہیں نہ کہیں، لیکن دنیا کی بھی جو ڈویلٹی ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، وہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے. جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز تھے وہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں. میں ایک بات ضرور کروں گا، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ بہرحال امام علی مقام کی ٹریجڈی کو بھی سمبلائز کرتا ہے. وہ جو ٹریجڈی سے گزرنا ہے نا، وہ بہرحال ضروری ہے. اگر ہم امام حسین کے رستے پہ جانا چاہتے ہیں اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کمفرٹ زون میں رہیں گے، ہم کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، تو پھر ہم حسینی نہیں ہو سکتے. ان آرڈر ٹو بی اے حسینی یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. کمفرٹ زون کی قربانی ایک بیسک انگریڈینٹ ہے حسینی ہونے. اباؤٹ دیٹ کمفرٹ زون کہ ہم نے اور آپ نے صرف فیس بک پہ پوسٹوں پہ اکتفا کیا کر رہے ہیں غزہ کے معاملے کو لے کر. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ان معصوم بچوں کی بد دعاؤں آہوں سے بچائے جو وہاں پہ اس وقت بظاہر ہزاروں میں ہیں لیکن در حقیقت لاکھوں میں ہیں. اور ابھی ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے تو اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ملبہ وہاں پہ پڑا ہے وہ شاید ملبہ اٹھانے میں 20 سال لگ جائیں، اتنا ملبہ ہے وہاں پہ. تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ اتنا نقصان ہوا ہے. ناصر بھائی، ایک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. میرے خیال میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں سے بہتر اس فلسفے کو، اس تاریخ کو کسی نے نہیں بتایا، اس حقیقت کو. اصل میں تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں. امام حسین علیہ السلام جس فلسفے کیونکہ میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، ہم بھی بہت سارے معاملات پہ ظلم سہ کر ظالم کی مدد کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری بے بسی کہہ لیں، معصومیت کہہ لیں، منطق کہہ لیں، جس کا شکار حسینیت نہیں ہوئی اس وقت. بڑی بات ہے اور قیمت بہت بڑی تھی. عمران بھائی، بڑی زیادتی ہوگی. آپ کا ماشاءاللہ تھاٹ پروسیس مجھے پسند ہے، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. حقیقت میں آپ اگر دیکھیں تو جو امام حسین نے جو پیغام دیا تھا نا، وہ پیغام تھا ہر انسان کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر بندے کے لیے. مرنا تو ہے نا ہر کسی نے، موت ہے. ہم موت سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ ان کانت الابدان للموت انشئت، امام نے فرمایا تھا اگر ان جسموں پر موت آنی ہے اور یہ موت کے لیے ہی بنے ہیں، فقط امرؤ فی سبیل اللہ اولا و افضل، تو پھر بندے کا اللہ کی راہ میں مرنا افضل اور اعلیٰ ہے. جب مرنا ہی ہے تو اللہ کی راہ میں کیوں نہ مریں؟ اتنی قیمتی زندگی بستر مرگ پر کیوں دے دیں؟ ہم نے ضرور، ہم نے شوگر سے اور ہارٹ اٹیک سے مرنا ہے، بیماریوں سے مرنا ہے. تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. ہاں، ہم نے اس جسم کو یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کیوں نہیں کرتے؟ سیدہ زینب جب امام حسین علیہ السلام چلنے لگے کربلا کے لیے تو اپنے خاوند کے حضور پیش ہو گئیں اور ان سے کہنے لگے، سیدنا عبداللہ بن جعفر کو انہوں نے کہا اگر حسین اکیلا چل کے میں مر جاؤں گی، میں نہیں زندہ رہوں گی، مجھے جانے دے اگر میری زندگی چاہتے ہیں. اللہ اکبر. حسین کے ساتھ زندگی ہے، یہ سیدہ زینب کا پیغام ہے. اور زندگی سانسوں سے نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، زندگی یہ تو یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، چلتے پھرتے مردہ. اور حقیقی زندگی وہ ہے جس کی طرف امام حسین نے بلا. خود قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. لوگوں جس راحت کے لیے تم دن رات جس آرام کی خاطر تم دن رات کوششیں کرتے ہو، ذرا ہمارے راستے کی تکلیف تو اٹھا کے دیکھو. اس دنیا کے لیے لاکھوں تکلیفیں اٹھاتے ہو، راحت پھر نہیں پاتے. ہماری خاطر تکلیف اٹھا کے دیکھو، وہ راحتیں عطا کروں گا، وہ رزق عطا کروں گا، وہ آرام، وہ سکون عطا کروں گا. دنیا ساری جس کے لیے شروع کر دے ایک محنت کرنی اور اس کو نہ پا سکے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. یہ وہ عزت کی موت ہے جو انسان کو اس وقت اختیار کرنی چاہیے اور عالم اسلام کو یہ پیغام لینا چاہیے. آج میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پر ہمارے وزیر اعظم صاحب کا پیغام، ہمارے صدر صاحب کا پیغام، وہ سارے وہی پیغام ہیں جو میں اور شاہ جی اور آپ دے رہے ہیں، جو آپ دے رہے ہیں وہی پیغام ان کے بھی ہیں. اچھا، لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ نہ میں کرتا ہوں، نہ آپ، نہ وہ. کون کیوں نہیں ہم عمل کرتے؟ ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ اور اس کا ایک کلیکٹیو امپیکٹ بھی نظر آتا ہے کہ وہ عمل نہیں ہو رہا. ہماری آواز نہیں نکل رہی، ہم بے حسی کی نیند سو رہے ہیں. بالکل. میرے پاس 3 سے 4 منٹ اور ہیں تو میں چاہتا ہوں سم اپ کر لیتے ہیں ذرا. پھر اسوہ حسینی کو ہمارے آج کل کی زندگیوں میں لانے کے لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم اس میں کتنا اضافہ کریں، وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. کہاں سے آغاز کریں؟ کیونکہ محض میں اور آپ اگر بیٹھ کے مذاکرے کر لیں، مجالس کر لیں، جلسے کر لیں، میرے خیال میں یہ تو کافی اگر ہوتا تو پھر بہت تبدیلی آ جاتی. ہم آج بھی دنیا کے ان ممالک میں ہیں جو غربت سب سے زیادہ ہے، ظلم سب سے زیادہ ہے، ناانصافی سب سے زیادہ ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہے. مثال حسین کی اور کام ایک ایسا نہیں ہے جو انہوں نے کیا. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. بہت دردناک بات آپ نے کر دی. آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو شیعہ سنی اختلافات سے بھرا ہوا ہے. امام حسین کی شہادت کو اس لیے تھی، امام کی شہادت تو انسانوں کو ایک ایلیویٹ کرنے کے لیے، درجہ ایک پاورٹی سے، غربت سے،
تنگی سے تکلیف سے بلند کرنے کے لیے تھی اور مشکلات کے خاتمے کے لیے تھی. ہمیں میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں صاف لفظوں میں, اگر آپ سنی ہیں اور خلافت راشدہ چاہتے ہیں تو اس کے قیام کے لیے محنت کریں. اگر آپ شیعہ ہیں اور نظام امامت چاہتے ہیں تو اس کے قیام کے لیے محنت کریں. آپس کے جھگڑے اختلاف اور محنت ہے اپنے کردار کی فہد بھائی لاسٹ 2 منٹس. جی ایبسلیوٹلی, جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بجا طور پہ کہا, میرا کال جب تک میرا حال نہیں ہوگا, ہمارے صوفیات تو اسی کے اوپر بات کرتے ہیں, جو میں کال سے کہہ رہا ہوں وہ میرے عمل سے جھلکنا شروع ہو جائے. ایز سمپل ایز دیٹ. میں اپنے آپ کو سلم اور فٹ کرنا چاہتا ہوں, جم میں نے جانا ہے, ویٹس میں نے اٹھانے ہیں. جب تک میں خود ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کروں گا, میں کیسے اپنی باڈی جیسی بیسک چیز کو بھی بہتر کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو یہ وہ پرابلم ہے. اور وہ جو پچھلا سوال بھی آپ نے کیا تھا نا, میں امام علی مقام کا ایک فقرہ, شب عاشور کو آپ قرآن عظیم الشان کی تلاوت فرما رہے تھے, اور 2 آیات جو مشہور ہے کہ آپ تلاوت کر رہے تھے سورہ آل عمران کی 178 اور 179, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت راضی ہیں, بلکہ ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں تاکہ ایک بڑا عذاب مہین کے وہ مستحق قرار پائیں. اور اللہ رب العزت اس وقت تک وقت کو نہیں بدلے گا جب تک وہ طیب کو خبیث سے علیحدہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو یہ کائنات پرنسپل آف ٹیسٹ کے اوپر ہے. حق والوں نے باطل والوں نے علیحدہ علیحدہ ہونا ہے, طیبات نے خبائث سے علیحدہ علیحدہ ہونا ہے. اب فیصلہ میرا ہے, چوائس میری ہے کہ میں طیب گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں خبیث گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام امام طیبین ہے, وہ طیبوں کے امام ہے, اور اس گروپ کے اندر ہی آخرت کی اور دنیا کی بھی فلاح ہے. بے شک بے شک بے شک. میں ونس اگین جب بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس گفتگو کو روکنے کا دل بھی نہیں کرتا اور ہمت بھی نہیں ہوتی, اور سچی پوچھے تو لفظ بھی نہیں ملتے. یہ واحد شاید ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر جب بھی سیرت اطہار کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آج کا دن بہت ہی موزوں دن ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ آپ نے کس طرف کھڑے ہو رہے ہیں. فہد بھائی نے بہت خوبصورتی سے اس کو سم اپ کیا کہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ رستہ سیدھا ہے, یہ رستہ سیدھا نہیں ہے. میں نے فیصلہ کرنا ہے, میری ذات نے فیصلہ کرنا ہے میں نے کس طرف کھڑا ہونا ہے, اور یہ فیصلہ صرف عمل سے ہوگا, اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے رکھ کے ہوگا, اپنے کردار کی صورت میں ہوگا, نہ کہ اقوال کی صورت میں. کہنے والے تو بہت ہیں, سو عمل سے زندگی بنتی, جنت بھی جہنم بھی. اسی نوٹ کے اوپر ہم اس گھنٹے کا اختتام کرتے ہیں جو ہم نے عاشورہ محرم کے نام کیا. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ تو معمول کے کچھ موضوعات ہیں اس پہ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ بریک لیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. کچھ بات اکانومی کی کرتے ہیں. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے, اور آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق جو نیا قرض پروگرام ہے اس کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا, اور آئی ایم ایف کے ساتھ نئے سٹاف لیول معاہدے کے تحت پاکستان کو $7 ارب 37 ماہ کے عرصے میں ملیں گے. اور بجلی کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں, اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا جو فی یونٹ ہے بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا ہے, اور اگر دیکھیں آنے والے دنوں میں تو بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اور گزشتہ روز حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا, عوام کی کمر مزید توڑ دی ہے. ہر کوئی یہ دہائی دے رہا ہے کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے جو سماجی تناؤ ہے وہ بڑھنے کا خدشہ ہے. زیادہ ٹیکسز, توانائی نرخ میں مستقل جو ایڈجسٹمنٹ ہے, مستقبل میں کی جانے والی اصلاحات ان پر دباؤ ڈال سکتی ہے. مشکل اصلاحات کو مسلسل نافذ کرنے کا جو مضبوط انتخابی مینڈیٹ ہے وہ نہ ہونا خطرات بھی پیدا کر سکتا ہے. عمران, بڑی ورس سچویشن ہے. جی, آپ کا موڈ اسی لیے آف رہتا ہے نا, سماجی تناؤ بڑھ رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, لگتا ہے صبح صبح مارکیٹ سے ہو کے آتی ہیں آپ کچھ خریدے بندے کا موڈ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے, اور ہمارا پیٹرول ڈلواتے ہوئے. خیر, جو رواں مالی سال ہے اس میں پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے, بیرونی فائنینسنگ ہے, اس کی ضروریات تقریباً $21 بلین ہیں, اور مالی سال 2026-27 کے لیے تقریباً $23 بلین کی مالی ضروریات درپیش ہیں. اور ارینجمنٹس اس کے لیے پاکستان کے پاس کتنا ہے, سینگ آر ٹیکس کیلکولیشن ریونیوز آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پاکستان کے پاس $9.4 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کی ضرورت سے کافی کم ہے. صورتحال انتہائی نازک ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پچھلی کو 1.5 سال کی حکومت
اور اب یہ 1 سال سے زائد کی حکومت، تقریباً 1 سال سے زائد ہو گیا نا اس حکومت کو بھی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اسٹریٹجی ہے اور اس کا کیا رزلٹ آیا. ابھی تک کچھ رزلٹ نہیں آیا، ابھی تک صرف تقریریں ہیں، جذباتی تقریریں ہیں اور ٹیمز تک نہیں بنی ہیں جس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں. ہم تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں کم از کم میں تو یہ کرٹیسائز کرتا تھا کہ ٹیمز تو بنائے نا، کم از کم نظر آئے کہ کچھ لوگ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب آئے ہیں. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ویسے ڈاکٹر ایوب مہر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اور صبح بخیر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. تھینک یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ موڈیز وغیرہ کی طرف تو ہم آتے ہیں، لیکن فی الوقت ہم نے جو انٹرنل اقدامات، اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی پروگرامز کرتے ہوئے بھی 6 7 8 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور ہمیشہ آپ جیسے ایکسپرٹس نے یہی بات کی کہ ہاؤس ان آرڈر کریں، اپنی چیزیں بہتر کریں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آج تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے، نہ تو ہم نے جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی جو بجلی کی چوری ہے پکڑنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں، نہ ہم نے اپنی ڈیٹ ریسکیجولنگ کے اوپر کوئی اقدامات کیے ہیں، نہ اداروں میں رائٹ لوگ لگائے ہیں جو کہ اچھے فیصلے کریں. تو پھر کیسے ہاؤس ان آرڈر ہوگا؟ اس میں تو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈارک ٹنل ہے اور آگے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہمیں. یور ٹیک آن دس. دیکھیے عمران صاحب، پہلی بات یہ کہ یہ اس دفعہ جو آپ ٹیم کی بات کر رہے ہیں، اس مرتبہ ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ہیڈ آف جو ٹیم ہوں گے یعنی فائنانس منسٹر، وہ کیونکہ پارٹی کارکن نہیں ہے یا کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ اس ٹائم ٹیم اور ضروری ہو جاتی ہے کہ اس حکومت میں اگر آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، تو کہ پولیٹیکل شخصیت کا یہ ایک میں اس کو پازیٹیو اسپیکٹ کہتا ہوں کہ وہ عوام کے آگے جواب دہ ہوتا ہے. جی. تو اس وجہ سے وہ پھر کچھ اس طرح کے اقدامات انہیں لینے پڑتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کہ عوام پہ اس کی عزت پڑ رہی ہو. اور ابھی آپ نے جس چیز کی طرف مودی کی طرف اشارہ کیا کہ سوشلی ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں بیکاز آف انفلیشن. تقریباً 4 مہینے پہلے IMF نے تقریباً یہی بات کی تھی کہ اگرچہ انفلیشن کم ہونے کے چانسز ہیں، لیکن بیکاز آف انڈائریکٹ ٹیکس اور اس طرح کے دوسرے اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے. IMF کا سوشل نہیں بلکہ یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے چانسز ہیں. اور اس پہ جو خاص بات ہے جو نظر آئے گی کہ یہ اس دفعہ کا جو انفلیشن ہے، جس کو لاسٹ مانیٹری پالیسی میں اسٹیٹ بینک کی اناؤنسمنٹ میں کہا تھا کہ انفلیشن کم ہونے کے چانسز ہیں، IMF بھی یہی پریڈکٹ کر رہا تھا. اس کے باوجود جو انفلیشن بڑھنے کی وجہ ہے، جو ریزن ہے، وہ ایک ٹریڈیشنل ریزن نہیں ہے بلکہ وہ سیلف کریٹڈ انفلیشن ہے. میں اس لیے سیلف کریٹڈ کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں 10 روپے کا اضافہ پیٹرولیم پرائزز پہ، اور اس کے بعد وہ اضافہ رکتا نہیں کیونکہ پھر وہ ٹرانسفارم ہونا ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے پھر انرجی پرائز آگے چند روز میں انرجی پرائز کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. اسی کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، پھر وہ ایک انفلیشن کا ایک انرشیا شروع ہو جاتا ہے. آٹومیٹیکلی انفلیشن جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہی رہتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پرائز ہم نے خود بڑھائی، GST ہم نے خود بڑھائی، پیٹرولیم پر جو لیویز ہیں، ڈیولپمنٹ سرچارجز ہیں، وہ ہم خود بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو انفلیشن ہو رہا ہے یہ سیلف کریٹڈ ہے. یہ وہ انفلیشن نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائزز بڑھ گئی ہیں اس لیے ڈومیسٹک پرائزز بڑھ گئی ہیں. اس کے بجائے نہ تو انٹرنیشنل پرائزز ہے نہ اب وہ ڈیویلیوشن والی بات ہے. یہ ٹوٹلی سیلف کریٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے موڈیز اپنی رینکنگ میں کہہ رہا ہے کہ سوشلی پرابلم ہو سکتی ہے، IMF کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، یہ سارے ریزنز ہیں. یہ ٹیم تو اس وقت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو نیا قرض پروگرام ہے اس کے تحت جو GDP میں ٹیکسز کا حصہ ہے وہ 3% تک مزید بڑھایا جائے گا. نہیں، اگر آپ کہہ رہے کہ سیلف کریٹڈ جو ہے یہاں پر اس وقت چل رہی ہے، یہ جو مہنگائی ہے اور یہ ساری انفلیشن ہے جو صورتحال ہے، تو مزید ورس ہو جائے گی پھر آگے چل کے؟ یقیناً 3% بہت بڑا فگر ہے. یہ اگر آپ 1-2 سال کے اندر 3% بڑھاتے ہیں، یہ پرسنٹیج میں نہیں، اس کو اگر دیکھیں اس کا جو افیکٹ پڑے گا، اور خاص طور پہ اس وقت جب افیکٹ پڑنا ہو کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں وہی انہی کو وہ ٹیکسز پے کرنے ہو. آپ دیکھیں نا اس دفعہ جو ٹیکس اسٹیپ لیے جا رہے ہیں، آپ ان کو سب کو انالائز کریں تو جو اس کی باٹم لائن ہے کہ وہ جو ٹیکسز کا برڈن ہے وہ مڈل کلاسز پر ٹرانسفر ہو رہا ہے، چاہے وہ ریٹیلر کے ذریعے ہو، چاہے وہ سیلریڈ پرسن کے ذریعے ہو. جو نیٹ افیکٹ آ رہا ہے وہ مڈل کلاسر پر آ رہا ہے. اور مڈل کلاسر کا سائز کسی بھی اکانومی میں، ایک تھیوری ہے جنرل اکنامکس کی، کسی بھی اکانومی میں مڈل کلاسز کے سائز کم ہونے کا مطلب ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس رک جائے گا. کیونکہ جو آپ کی کنزیومر گڈس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے مڈل کلاسرز کی انکم سے، وہ اس کی ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اور اگر ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو ان کی پروڈکشن یا انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی تو اس میں ڈاکٹر صاحب پھر کوئی ماڈل ہمارے پاس موجود ہے جہاں جیسے ایک وقت تھا کہ چین کے اندر غربت کی تعداد بہت زیادہ تھی، دو کہ میرے لیے بڑا سٹرینج ہے یہ پڑھنا کہ اگلا جو فسکل ایئر ہے اس میں چین 4.5 اور انڈیا 6.5 سے گرو کر رہا ہوگا. آئی مین اٹس بیٹر دین اینی کنٹری ان دا ورلڈ. اگر آپ کی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے اور آپ 6.5 سے گرو کر رہے ہیں انٹو 2024 پوسٹ کووڈ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن کیا ہمارے پاس کوئی ایسی مثال، کوئی ایسا ماڈل دنیا میں اکنامیکلی موجود ہے کہ اگر مڈل کلاسز جیسا کہ آپ نے ٹرم یوز کی کم ہو رہے ہیں تو پھر کیسے کیا پالیسی ہوگی جو کہ ان کو امپیکٹ کرے، ان کو بہتری کی طرف لے کے آئے؟ ایکسیپٹ ڈوئنگ دیٹ ہم تو ان کے اوپر اور ٹیکس بڑھایا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی ذریعہ کریٹ ہی نہیں کیا کہ ہم اپنے ریونیوز بڑھائیں، انہی سے ہم نے پیسے نہ چھوڑنے ہیں، انہی کو چوسنا ہے مزید. تو ڈو وی ہیو سم ماڈل جس پہ ہم عمل کریں؟ نہیں، بالکل ریورس پالیسی سے دنیا میں بہت سارے ایسے ایگزامپل موجود ہیں جو خاص طور پہ فری اکانومی، سنگاپور، ہانگ کانگ، یو کے ایک انڈسٹریلائز کنٹری ہے، یونائٹیڈ کنگڈم، وہاں 70% جو ہے وہ سروسز کا کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کے لارجسٹ سائز آف دی مڈل کلاسز ہے جو ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے، اور اکانومی جو ہے پھر آٹو پہ آ جاتی ہے، گرو کرتی رہتی ہے. ابھی جس چیز کی طرف دیکھیے آپ نے تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا تھا، جو مجھے زیادہ اس میں ڈینجرس نظر آ رہی ہے چیز، وہ یہ کہ یہ لوگ ٹیکنیکل ٹرم میں لکھتے ہیں، اس کو ہم ٹرانسفارم کر کے اگر پبلک کو بتانا چاہیں کہ موڈیز کی جب آپ رینکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو موڈیز کی یہ کہہ دینا کہ جی AAA پر آ گئے، AAA+ پر، تو وہ ایک مطلب ہے کامن مین سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی IMF کی آ گئی ہے، امداد کا ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اسٹاف لیول پہ اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس بڑھ رہا ہے. موڈی نے جو AAA کہا ہے وہ دیکھیں بیسیکلی 9 کلاسز ہوتی ہیں، جو موڈی 9 براڈ کلاسز ہوتی ہیں، اس میں AAA والی جو ہے وہ 7ویں نمبر پر آتی ہے. ان 9 میں سے جو پہلی 3 کلاسز ہوتی ہیں نا، اوپر 3 ہوتی ہیں ٹاپ پہ، وہ انویسٹرز کیٹیگری کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کنٹری کو لون دیا جا سکتا ہے، اس کے سوورن بانڈ کو خریدا جا سکتا ہے. وہ 3 کلاسیں ہوتی ہیں، ہم اس میں 7ویں نمبر پر ہیں. اور دیکھیں 7ویں سے نیچے 8ویں پہ جانے کا مطلب ہوتا ہے نیئر ٹو ڈیفالٹ. 8واں نیئر ٹو ڈیفالٹ ہوتا ہے. تو ہم 7ویں نمبر پر ہیں، جو کہلاتا ہے اسپیکولیٹو کلاس کا نیچے والا درجہ، آن دی ایج نہیں ہے، اسپیکولیٹو کلاس میں ہے. تو یہ ہمیں مطلب ہے چیزیں جو آپ نے 2 سال کا بتایا ہے کہ 21 بلین نیکسٹ ایئر اور اس کے بعد 23 بلین اس کے بعد آنے والے سال میں ہے، جبکہ وہ آپ کے فارسٹ کے ریزرو جو ہے وہ 9.5 کے قریب ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں یہ اسٹیپ ضرور اور بہت ارجنٹ بیسس پر لینے چاہیے. ایک امید ہو رہی تھی کہ SIFC کے ذریعے چانسز تھے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ کو لائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کنڈیشنلٹیز میں وہ بھی شامل ہے کہ SIFC کی جو انویسٹمنٹ آئے گی اس پر کوئی اسپیشل آپ انسینٹیو نہیں دیں گے. اچھا، ان پہ کوئی ٹیکس آپ چھوٹ نہیں دیں گے ان پر. تو وہاں اس کو بھی ابھی مٹیریلائز ہونے میں اس پہ بھی ایفنٹ دینا آ گئے ہیں کہ وہ کس طرح مٹیریلائز ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اسٹیپ لینے ارجنٹ اسٹیپ لینے بہت ضروری ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ آخری چانس ہے، اب اس کو اسٹیپ ہمیں لے لینے چاہیے. ٹھیک ہے، سٹیپس جو ہیں وہ بھی لینے کی ضرورت ہے، فی الفور لینے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بجلی کی بات کریں جس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، فی یونٹ جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں 48.84 تک پہنچ گئی ہے قیمت، اور جو وزیر توانائی ہیں وہ اس کو اگر ریلیٹ کیا جا رہا تھا IMF معاہدے کے ساتھ قیمت کے بڑھنے کو، اس کی انہوں نے نفی کی ہے. تو یعنی پھر ہمارے پاس اپنا ہی کوئی میکانزم نہیں ہے کہ ہم جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا ملبہ IMF پہ ڈال دیتے ہیں. عوام کو تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ IMF کے معاہدے کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. دیکھیں انڈائریکٹ وے میں IMF معاہدے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، ڈائریکٹلی کوئی انرجی کی پرائز کا کوئی کراس شامل نہیں ہے. اچھا، لیکن دیکھیں پاکستان میں جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ڈٹرمائن کرتی ہے انرجی پرائز کو الیکٹریسٹی کی، وہ نیپرا ہے. اور نیپرا دیکھیے کہ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے اور کیا ریٹ ہونا چاہیے، وہ اس کا ایک میکینزم ہے. کاسٹ آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گی انرجی کی جب آئل پرائز، پیٹرولیم پرائز بڑھیں گی، کیونکہ آپ کا کوئی 1/3 جو پورشن ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے، وہ تھرمل پر بیس کرتا ہے جس میں آئل یوز ہوتا ہے. تو اس میں اگر آئل پرائز بڑھتی ہے تو انرجی کی پرائز کو پھر نیپرا کو خود ریگولیٹ کر، کیونکہ وہ ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے، پھر انرجی کی پرائزز کو بڑھانا ہوتا ہے. تو IMF اگر الیکٹریسٹی کی پرائزز کا ذکر نہیں کرتا اور صرف وہ ذکر مینشن کرتا ہے آئل پرائزز پر، اور آئل پرائزز تو ابھی 2 قسطوں میں بڑھائی گئی ہیں لیویز، ابھی 5 قسطوں میں اور بڑھانی ہے نا. اس میں کہا گیا تھا کہ اس کو 70, 50 اور 70 کے درمیان
नेगोशिएट हुआ था, तो वो तो और बढ़नी है। और जैसे ऑयल प्राइस बढ़ेगी तो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे और एनर्जी प्राइसेस पर आता है। एनर्जी प्राइसेस का इसलिए पता लग जाता है पब्लिकली, ट्रांसपोर्ट पे भी शोर मचता है, लेकिन एनर्जी का इसलिए एनर्जी की प्राइस पर नेपरा डिटरमाइन करके बता देता है कि एनर्जी की प्राइस बढ़ा दे। और वो हर कुछ अर्से के बाद डिस्कोज हैं वो एक फार्मूला ले जाते हैं और उसके बाद वो डिटरमिन हो जाती है। बेसिकली हुकूमत और जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं वो इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं। पे छोड़ दिया गया ना, ऐसा सिस्टम बना है। अच्छा, आपने SIFC का जिक्र किया, तो क्या आपके ख्याल में हम जो मुकर्रा अहदाफ थे, आपने आर्मी चीफ की स्टेटमेंट का भी जिक्र किया, क्या वो अब तक SIFC से नहीं ले पा रहे? अभी रिसेंटली परसों एक खबर आई थी, गालिबन किसी UAE की कंपनी के साथ एक मुआहिदा साइन हुआ, लेकिन वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी है। आई मीन अगर यहाँ पे बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्ट करना भी चाहती है तो इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट करना चाहती है, जो समहाउ उस तरह से डॉक्यूमेंटेड शुबा भी हमारे यहाँ नहीं है और उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। दो के चलें कुछ जॉब क्रिएशंस की हद तक ज़रूर हेल्प होती है। उस वक्त तक आप FDI को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बड़ा सीधा सा असूल है, जब तक आप अपने लोकल इन्वेस्टर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट नहीं करते और मार्केट के अंदर कंपेटिटिवनेस नहीं लेके आते। उसमें जारी बात है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है डॉक्टर साहब, और उसमें सिवाय लेबर के चीप होने के, जो एफिशिएंट नहीं है, सिर्फ चीप है, उतनी एफिशिएंट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा प्लस नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम कहें कि हमारा मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है, और फिर बात चावलों पे और आमों पे आके रुक जाती है। मतलब देयर इज नो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट दैट वी कैन सेल टू द वर्ल्ड, जैसे बांग्लादेश या वियतनाम बेच रहा है। तो क्या हुकूमत के जहन में यह फार्मूला नहीं है जो हम और आप बैठकर सुबह शाम डिस्कस करते हैं? अगर है तो क्या इंप्लीमेंट करवाने वाले लोग नहीं है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? नहीं, बिल्कुल वही बात है जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा था कि टीम से मुराद सिर्फ पॉलिसी मेकर नहीं, टीम से मुराद उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, वहाँ भी एक लैकिंग है, बिल्कुल बहुत वाज़ेह तौर पर लैकिंग है। और अनाउंस कर देना बड़ा अच्छा फार्मूला था SIFC का, कि जो हम एक अल्टरनेट था, मतलब हम बहुत दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है, जो मेन इशू बन गया है या अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो रुका हुआ है। हम जब बात की चाइना की और इंडिया की मिसाल दी GDP ग्रोथ रेट की, तो वहाँ क्या नजर आता है? वहाँ बहुत हैवी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, बहुत हैवी है। FDI के जरिए, उनके एक्सपोर्ट्स के जरिए, रेमिटेंस के जरिए, एक्सपेट्रिएट उन कंट्रीज के जो दूसरी कंट्रीज में वो भेजते हैं, तो उनके यहाँ बहुत हैवी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। तो वो प्रॉब्लम वहाँ जनरेट नहीं होती, उनको कोई जरूरत नहीं है IMF के पास जाने की। उसको इनफ्लो के लिए अगर हम एक्सपोर्ट और FDI से नहीं कर पा रहे, तो SIFC उसका एक अल्टरनेट, एक सब्स्टिट्यूट था उसका। ठीक है। और वो सब्स्टिट्यूट जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा, इसलिए कि दरमियान में इकोनॉमिक मैनेजर्स की लैकिंग है कि उस तरह से मटेरियलाइज किया जाए। तो वो डिसीजन मेकिंग तो इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं करनी है ना, SIFC तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए समहाउ रोल प्ले कर सकती है। फिर अगर ये था तो क्योंकि हमारी पाक फौज भी इसका हिस्सा है, उनका बड़ा रोल है इसके अंदर, एंड दे हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट्स भी किए उन्होंने, तो फिर ये अमर उनके भी तो जहन में है। अब तो नाउ एंड नेवर वाली सिचुएशन है ना डॉक्टर साहब, तो फिर क्या करें? इसको मजीद इसको रिफॉर्म करें, मजीद इसकी शक्ल बेहतर करें, मजीद इसको बाइख्तियार करें, क्या करें? क्या मॉडल लेके आए फिर सामने? ये बाइख्तियार था और इसके तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर भी हैं। इसमें जो मसला नजर आ रहा था कि वो स्टेप लेते वक्त उनको हम कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स ने एग्रीमेंट किए, MOUs किए, लेकिन जब वो मटेरियलाइज करने का वक्त आता है, आप देखें इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट की बिडिंग से भी देखें कि उसकी नई नई डेट्स आ रही हैं, रीशेड्यूल हो रहे हैं, क्योंकि वही इन्वेस्टर जिन्होंने प्रॉमिस किए थे वो दोबारा से उसमें शामिल नहीं हो पा रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। और सिर्फ रियल एस्टेट या एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं थी, इसमें सबसे जो मेजर सेक्टर था वो माइनर था, मिनरल माइनिंग था। उस तरफ तो अभी कोई पेशरफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा। तो ये तो इनएफिशिएंसी है डॉक्टर साहब, और क्या हो सकता है? अगर हम फॉर एग्जांपल रिकोटेक की बात कर लें, जिसके बारे में मैंने एक बड़े आपके शहर के बड़े मारूफ एक इन्वेस्टर उनको कहते सुना कि अरबों ने जब देखा, उन्होंने कहा आपका तो सतह ज़मीन पे सोना पड़ा, फिर आप इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो अगर हम इस तरह की सूरत हाल को देखें तो उसके बाद ये तो महज इनएफिशिएंसी, और इनएफिशिएंसी तो अपने आप को ठीक करने से ही हो सकती है। आई मीन इसमें कोई मुआशी अमर माने नहीं है, ये तो हम खुद करेंगे तो होगा। बिल्कुल, मतलब सही है। अब अगर मूडी रेटिंग कर रहा है तो मूडी को हम नहीं देंगे, अगर IMF के पास हम जा रहे हैं, वो कंडीशनलिटी रख रहे हैं, तो जा हम रहे हैं ना। और तो हर हुकूमत ये कह रही है कि अब आखिरी माहिदा होगा, ये पहली दफा नहीं सुना, ये तो 1993 से था कि एक ही दफा करेंगे माहिदा, तो वो फिर हम उसके पास जा रहे हैं। इनएफिशिएंसी हमारी है, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, पॉलिटिशियंस के लेवल पे,
या वो इकोनॉमिक मैनेजर हो जो मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, जो इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। इस इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट तो रन नहीं कर रहे, वो सेक्रेटेरिएट से रन होती है, इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, इंक्लूडिंग मिनरल रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग FDI। वो तमाम जो है वो जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो इकोनॉमिक टीम नहीं है उसके लिए। वो एक जो प्रोसेस है जिसमें रेड टेपिज्म का बहुत बड़ा रेड का किरदार है कि पॉलिसी बना दी, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो डेली बेसिस पर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम बात करें IMF के पास हम जाते हैं तो वो कंडीशंस लगाता है, जो कंडीशंस अभी IMF ने लगाई हैं नए प्रोग्राम के लिए, जिसमें अगर बात की जाए ज़रूरी आमदन पर वो टैक्स बढ़ाने वाली बात है, जो मुकर्ररा टाइम फ्रेम है उसमें आपको लगता है कि हम करंट इकोनॉमिक उस पोजीशन में हैं कि वो सारे जो कंडीशंस हैं या जो मुतालबात हैं वो हम पूरे कर पाएंगे? देखिए, बेसिकली ये टैक्स की जो कलेक्शन का सिस्टम है, मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इसमें एक आईनी तौर पर एक चीज है कि एग्रीकल्चर इनकम एक बहुत बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी में, उसका कंट्रीब्यूशन है, उस पर इनकम टैक्स की बात हो रही है। उसको एग्रीकल्चर टैक्स का तो लफ्ज ही गलत है, एग्रीकल्चर टैक्स से लगता है GST वगैरह की बात हो रही है, वो बात नहीं हो रही। एग्रीकल्चर की पर इनकम टैक्स की बात हो रही है, एक खास लेवल से ज्यादा जिनकी इनकम है। और उसकी मैकेनिज्म देखिए, जब केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, जतोई साहब थे, केयर टेकर मिनिस्टर बने थे, उस वक्त उन्होंने कहा था ये हम इम्पोज कर देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सुबह ही कलेक्ट करेंगे। सुबह उसको कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें मैं नहीं समझता अगर कोई हर्ज है कि अगर आपके यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खत्म हो गया है, CBR नहीं, आपके यहाँ FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगर वो आप फेडरल बोर्ड को के हवाले कर दें कि कलेक्शन जिस तरह वो दूसरे टैक्सेस की कर रहा है, FBR वो टैक्स कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद वो एज इट अपने जो एक चार्जेस होते हैं सर्विस के, वो उसके बाद वो पूरा का पूरा प्रोविंसेस को ट्रांसफर कर दे। आईनी तौर पे प्रोविंस को अगर देना है, प्रोविंसेस को ट्रांसफर कर दे कलेक्ट करके। सिर्फ कलेक्शन की बात है ना, कलेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन ये स्टैम्प कर देगा ना फिर सूबों की इनएफिशिएंसी को और इनकॉम्पिटेंस को, जो सभी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स आके बात करते हैं, जब अपना NFC के अंदर हिस्सा लेना होता है तो हर सूबा आके वो तो जलसे कर देते हैं कि जी हमारा हिस्सा हमें दो, चाहे KP हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो। लेकिन जब टैक्स कलेक्शन की बात है तो आप समेत हर एक्सपर्ट ये कहता है कि टैक्स कलेक्शन भी तो करके दिखाएं, आपका काम है, जो सूबे कुछ भी नहीं कर रहे और वो सारा मलबा फिर फेडरल के ऊपर गिरता है। ये बस हमारी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ इतने बड़े सुकम है कि इनको दूर करते करते हमें लगता है कम से कम डॉक्टर साहब मेरी और आपकी उम्र तो गुजर ही जानी है। तो खैर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इस अहम मसले पे बात की। हम मुसलसल इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस चीज़ को एड्रेस किया जाना चाहिए वो इनएफिशिएंसी है और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब है। इसके अलावा और क्या आसान फार्मूला हो सकता है कि फाइंड द एक्सपर्ट्स, उनको राइट जगह पे प्लेस करें, लेट देम वर्क, वो आपको डिलीवर करके दें। दुनिया भर में यही होता है और हमारे यहाँ जब तक ये इंटरफेरेंस है, चाहे वो किसी भी इदारे की है, ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी है, तो फिर रिजल्ट्स यही आएंगे। आई मीन बाय डूइंग द सेम थिंग आप एक्स्ट्रा रिजल्ट तो नहीं ले सकते। ऐसा ही, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बड़ी वजह, जब तक वो रहेगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ बात कर लेते हैं गज़ा में जारी इसराइली जारियत की। तो गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जो जारियत है उसको 284 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं और गज़ा में इसराइली जारियत से अब तक अगर बात करें तो 38,000 अफराद शहीद, जबकि 87,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और इसराइल ने गज़ा की सरजमीन को अपने बारूद से छलनी कर दिया है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के वाहिद कैंसर अस्पताल को महीनों तक फ़ौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह बर्बाद कर दिया है। इसराइली बमबारी में गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया है कि फ़लस्तीनी पट्टी पर 40 मिलियन टन से ज़्यादा मलबा पड़ा है, जिसे साफ़ करने में 15 साल लगेंगे तकरीबन। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के नतीजे में पैदा होने वाले मलबे में धमाका खेज़ मवाद और दीगर ख़तरनाक मवाद भी शामिल हो सकता है और अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी कहना है कि मलबे में इंसानी लाशें भी दबी हुई हैं, यानी जो डेथ रेट अभी हम बता रहे हैं मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक 2014 में होने वाले इसराइली हमास जंग में 24 लाख टन मलबा पैदा हुआ था और इदारे के मुताबिक गज़ा में 2008 के बाद से तमाम जंगों में जितना मलबा पैदा हुआ उससे 13 गुना ज़्यादा मलबा मौजूदा जंग में पैदा हुआ है। और मई के महीने में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से ये कहा गया था कि गज़ा में घरों की तामीर नौ का काम जो है वो 2040 तक मुकम्मल हो सकेगा और इस पर 40 से 50 अरब डॉलर की लागत भी आएगी। ये सारी सिचुएशन है, बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है जो इस वक्त गज़ा की है। कुछ जो हम इस वक्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, ज़रा विजुअल दोबारा दिखाइए। एक विजुअल्स आए हैं जिसमें एक वालिदा अपने बच्चे की लाश इस मलबे से निकालने की कोशिश कर रही हैं, हाथ से कुरेद रही हैं और इसी तरह की तस्वीर आप देखिए। ये मनाजिर हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
یہ اس میں ایک والدہ مسلسل ملبے کو ہاتھوں سے کرید رہی ہیں کیونکہ ان کے بچے کی لاش نیچے ہیں، اور اسی طرح ایک بچہ ہے جس نے ملبے کے اندر ایک گری عمارت کے اندر کل DW جو ایک ادارہ ہے روشے ویلے، اس نے یہ پکچر کل شائع کی اور اس میں ایک بچہ ملبے کے اندر دکان لگائے بیٹھا ہے۔ اس طرح کے مناظر ہیں اور ہزاروں لاکھوں شاید ایسے مناظر ہیں، ہم تک تو پہنچتے ہی بہت کم ہیں، ہم تو ان پہ کتنی ہی بات کر سکتے ہیں، یا آپ کم از کم اس ماحول میں رہ کے کتنی ہی بات کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس پہ ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب موجود ہیں، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ منصور صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ سینز دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، لیکن تاریخ کے سینے پہ یہ رقم ہو رہی ہیں داستانیں جو لکھی جا رہی ہیں، اور تاریخ نے کبھی بھلا نہیں پائی۔ ہم آج بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ 38,000 کا نمبر بظاہر ہے، یہ کتنا ہے در حقیقت کتنا ہے شاید ہمیں اور اقوام متحدہ کو بھی نہیں معلوم، یا معلوم ہے تو بتانا نہیں چاہتے۔ آپ یوم انصاف کے حوالے سے اس صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یوم انصاف کے یعنی اشتہاد مناتے ہوئے یہ ایک سب سے بڑا تماچا ہے اس وقت دنیا بھر میں جو انصاف کے ادارے ہیں، چاہے وہ عالمی عدالت انصاف ہو یا اس کے بعد عالمی فوجداری عدالت ہو یا اس سے بڑھ کر اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے جو دنیا میں بہت انسانی حقوق کا پرچار کرتے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے اپنے مختلف ایجنڈاز، اپنے مشن سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی دیواروں پہ سجائے بیٹھے ہیں، لیکن جو غزہ کا ملبہ ہے، غزہ کا جو ویرانہ ہے، غزہ کی جو بے خانمائی ہے، وہ ان کے ان تمام دعووں پہ جو ہے ان کی کلی کھولنے کے لیے کافی ہے کہ آپ دیکھیے کہ تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں، اس وقت تک کوئی بھی بین الاقوامی فورم جو ہے وہ اس قابل نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ایک جار ریاست اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ روک سکے، کیونکہ اس وقت یعنی جو صورتحال بن چکی ہے اس نے جو چیزیں آشکار کی ہیں، یعنی یہ جو طوفان اقصیٰ نام رکھا گیا تھا اس آپریشن کا حماس کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں اسم بامسمہ ثابت ہوا ہے۔ جیسے طوفان کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہو جاتی ہیں، جو بھی خامیاں خوبیاں لوگوں کی، عمارتوں کی مضبوطی اور دیگر تمام کے تمام جو ہے وہ دعوے جو ایکسپوز کر کے رکھ دیے ہیں انہوں نے۔ اور اسی طریقے سے امریکہ جس انداز سے دنیا بھر کو اسلحہ فراہم کرتا ہے اور خاص طور پہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اسلحہ بنانے والی مختلف فیکٹریاں جو ہیں، اب یہ سوچنے کی بات ہے خاص طور پہ ان مسلمان عرب ملکوں کو، خاص طور پہ کہ جو انہی فیکٹریوں سے اسلحہ خریدتے ہیں اور ان کی جنگی مشین کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتے ہیں، اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دفاع میں وہ اسلحہ استعمال کرنے سے قاصر ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف ان فلسطینیوں کو ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اگر وہ کچھ امداد بھیج دیتے ہیں خوراک کی شکل میں، ادویات کی شکل میں، تو یہ فلسطینیوں کی ان مصائب اور آلام کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ آج بھی جو اس وقت ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اسرائیل اس وقت خاص طور پہ اسرائیل کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک ٹائم بائی کرنے کی پالیسی پہ چل رہی ہے، کیونکہ انہیں اس وقت پتہ ہے کہ اس وقت ابھی ریسنٹلی جب حماس کی لیڈرشپ کو خاص طور پہ جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے انہیں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی جتنا بڑے پیمانے پہ انہوں نے انسانی جانوں کا ضیاع کیا وہ صرف اور صرف وہ کور اپ کے لیے تھا کہ کسی طریقے سے وہ جو ان کے ناکام حملے ہیں اس کو کور اپ مل سکے اور یہ بتا سکے کہ انہوں نے حماس کے جو فائٹرز ہیں ان کی تلاش میں یا ان کو ہدف بنانے کے لیے یہ ساری کارروائی کی تھی۔ اسی طریقے سے جو یہ ایک ان کا، اور دوسرا اس کے بعد جسے کہنا چاہیے نیتن یاہو کی طرف سے یہ خطاب میں کہا جانا کہ یہ جو اسیسینیشن ہے یہ اسرائیل کی فائٹنگ پالیسی کا کارنر سٹون ہے، یعنی آپ جو لیڈرشپ کو جو ہے ٹارگٹ کرنا جو ہے، اور یہ جنگوں میں اس انداز سے نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے اب خود نیتن یاہو جو ہے انہوں نے 24 جولائی کو جو ہے وہ کانگریس سے خطاب کرنا ہے، امریکہ کے دورے پہ جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس موقع کو بھی بائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد انہی دنوں میں جو اسرائیل کی پارلیمنٹ کنیسٹ ہے وہ اپنا جو سرمائی بریک ہے اس پر جاری ہے، جس کے بعد سے اس وقت جو تھوڑی بہت ایک مزاحمت کا سامنا یا سیاسی طور پہ مخالفت کا سامنا نیتن یاہو کو پارلیمنٹ کے اندر سے تھا، وہ ریلیف بھی انہیں مل جائے گا۔ تو لہٰذا وہ اب تمام جسے کہنا چاہیے آل اوکے کی رپورٹ واشنگٹن میں بھی جا کے دیں گے، اور اسی طریقے سے ان کو یہاں سے بھی ایک سائے آف ریلیف جو ہے اپنی سیاسی
जो क्यादत है उसकी तो मंसूर जाफर साहब, जिस तरह आपने कहा कि जंगों में ऐसे नहीं होता, इसको तो जंग कहना भी गलत होगा, कुछ जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं। यहाँ पर तो बच्चे, औरतें, हस्पताल, मसाजिद, इबादत गाहें, सबको निशाना बनाया गया, ये तो जेनोसाइड है। तो ऐसे में अगर इमरान ने जिक्र किया था आलमी यौम इंसाफ का, तो इस दिन को मनाने का मकसद तो फिर फौत हो जाता है। इस दिन को मनाया नहीं जाना चाहिए। जो सिचुएशन हम अक्टूबर से गजा में देख रहे हैं, जिस तरीके से जुल्म इसराइल जो है वहाँ पर ढा रहा है, ये अपनी नाकामियों का मातम तो किया जा सकता है इस दिन के हवाले से कि हम दुनिया के मजलूमों को और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी मजलूमीन को जो है वो इंसाफ फराहम करने की राह में जो है वो रुकावट है या एक लिहाज से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अपने उन नाकामियों को रिविज़िट करने की भी ज़रूरत होती है कि कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक फूड फॉर थॉट तो यकीनन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल में जो इस वक्त किरदार अदा करने की ज़रूरत है वो हकीकी मानों में इस वक्त जो खित्ते के ममालिक हैं उन्हें यकीनन इस वक्त एक इसराइल के खिलाफ कोई रास्त इक़दाम जो है जब तक वो नहीं करते, क्योंकि आप देखिए कि रफ़ा क्रॉसिंग उन्होंने चोक कर रखी है, उसके इंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट उन्होंने तबाह कर दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसराइल की जो इंटरनेशनल क्रॉसिंग्स हैं, चाहे वो एरेज की है या उसके बाद बैत हानून की साइड से, वहाँ से बहुत ही ट्रिकल डाउन किस्म की इमदाद जो है, बड़ी कंट्रोल्ड इमदाद जो है वो इस गजा की पट्टी में पहुंच रही है। और वहाँ पे एक इंसानी बहरान जो कहत की शक्ल में खासतौर पे वबाई अमराज के फूटने के हवाले से ये खित्ता यानी जिस वक्त इस वक्त यानी आप कह लीजिए न सिर्फ मलबे बल्कि गंद के ढेर के ऊपर जो है लोग अपनी खैमा बस्तियों में जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक्ती और इस अहम मौजू पे बात की। यौम आशूर है, 10 मुहर्रमुल हराम है, अपनी दुआओं में और ख़ास तौर पे जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें, उनके लिए कोई भी सदका दें, कोई भी उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, तो आप फ़लस्तीनियों का हिस्सा उसमें ज़रूर रखिए, चूँकि ये भी वही सिलसिला है करबला के मज़लूमों वाला, जो कि निहत्ते हैं, मज़लूम हैं, जुल्म हो रहा है और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बैत नहीं कर रहे, बातिल के सामने हक़ पे खड़े हैं। इस पर बात करते रहेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आज चूँकि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ है और इस्लामी नुक्ता निगाह से बहुत अहम है, कल भी हमने इस पर बात की थी, इसका रेफरेंस दिया था, लेकिन सिलसिला चूँकि ऐसा है इस पर तवज्जो ज़रूरी है। ताज़िए के जुलूस आप देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में निकाले जाते हैं। आज फिर हमने कहा कि इसकी तारीख़ के बारे में जानें कि इसकी तारीख़ क्या है। सो डॉक्टर कंवल खालिद आज सेगमेंट माइंड मैटर्स में ताज़िए की तारीख़ पर बात कर रही हैं, आपको दिखाते हैं। मैं हूं डॉक्टर कामल खालिद और आज का दिन तारीख़ में एक बहुत अहमियत का दिन है। ये वो दिन है जो कि मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और तमाम इंसानियत के लिए बिलअमूम एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये वो मिसाल है जो कि आपको बताती है कि हक़ के लिए और इंसाफ के लिए कोई भी इंसान किस हद तक जा सकता है, और इंसान भी वो जिसका ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हो और वो उनका इंतहाई एक फेवरेट बच्चा मासूम। इसको इस तरह भी देखिए कि वो अपने नाना का बड़ा ही लाडला नवासा भी था, और क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्ता था दोनों का। और उस नवासे ने जब आगे जाके हक़ के लिए जंग लड़ी और एक अलम लहराया, और वो ऐसा अलम लहराया कि जिसकी गूंज हम आज तक महसूस करते चले आ रहे हैं। हम लोग आर्ट हिस्टोरियंस तारीख़ को फ़न के तनाजुर में भी देखते हैं, और वो जो फ़न है उसके ऊपर तारीख़ी वाक़यात का बहुत गहरा असर है। इन्हीं में से ये हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा वाक़या तारीख़ में हुआ हो और उसका हमें कहीं पे रिफ्लेक्शन जो है वो फ़न की दुनिया में ना मिलता हो। आज मैं जानती हूँ कि मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ़ गुफ्तगू हो रही है। मैं एक ऐसे पहलू को छेड़ना चाहूँगी जो हम सब की नज़र में तो है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसके हवाले से कोई ऐसी तारीख़ी एतबार से शायद बात कम ही होती है। और वो है कि जब आप ये एक सिलसिले शुरू होते हैं मुहर्रमुल हराम के, तो हम बार बार एक चीज़ जो हमारी निगाहों से गुज़रती है, जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है और जिसको हम बड़ी एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और वो ताज़िए होते हैं।
آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو تعزیہ بنائے جاتے ہیں ان کی بھی تو کوئی تاریخ ہوگی, وہ بھی تو کسی نے ان کا آغاز کیا ہوگا. تو ہم بات کریں گے اس تاریخ کے حوالے سے جو عموماً کتابوں میں لکھی گئی, اور میں پہلے کہتی چلوں کہ یہ مختلف کتابوں کے حوالوں سے بات ہو رہی ہے. ناظرین میں سے اگر کوئی اس میں بہت بہتری کرنا چاہے, یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ. تو جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو تعزیہ کا لفظ جو ہے وہ اس کو عموماً جو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تعزیت کے ساتھ, اور تعزیت دکھ منانا, کسی بہت اپنے جانے والے کا غم منانا, اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ لفظ وقت کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ ہونا شروع ہوا ایک ایسے سمبولک ریپریزنٹیشن کو جس کو ایک سٹرکچر کی صورت میں بعد میں ڈیولپ کیا گیا, اور یہ وہ سٹرکچر تھا جو کہ آہستہ آہستہ تمام عالم اسلام میں اس کی بہت مقبولیت ہوئی, اور اس کو بہت عقیدت و احترام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بنایا جاتا تھا بلکہ اس کو کیری آن بھی کیا جاتا تھا, اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے. جب ہم ماضی میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو اس کا ہمیں جو قدیم ترین ایک ریفرنس جو ملتا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر, دنیا کی میں بات نہیں کروں گی, سب کانٹیننٹ میں, تو کہا جاتا ہے کہ غالباً تیمور نے جب وہ ہندوستان پہ حملہ کر چکا تھا تو اس کے دور میں غالباً اس کا آغاز ہوا, اور وجہ اس کی جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے, یہ کچھ یورپین رائٹرز لکھتے ہیں کہ اس کی فوج کے کچھ لوگ جو تھے جب محرم الحرام کے دنوں میں, تو ان کی خواہش تھی کہ وہ کربلا جا سکیں. تو اس وقت آپ جانتے ہیں فاصلے بہت تھے اور ناممکن تھا ان کا پہنچنا, تو پھر تیمور نے ان کے لیے خصوصی طور پہ ایک ایسا سٹرکچر ڈیولپ کروایا جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ان کا جو مزولیم ہے اس کو ریپلیکیٹ کر کے, یہ ایک ایسی کہیے کہ ہلکی سی تسلی تھی اس کے سپاہیوں کے لیے جس کو کہ مان لیا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے غالباً 1400 سینچری میں شروع ہوئی, لیکن تیمور کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تیمور نامہ تو وہ کہتا ہے کہ 1398 میں غالباً اس روایت کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں تو یوسف عادل شاہ 1498 میں جب وہ بیجاپور کے حکمران بنتے ہیں تو پھر اس روایت کو باقاعدگی کے ساتھ اس کا آغاز ہو جاتا ہے, اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک قائم و دائم ہے. ہم آج کل کے جو ہماری جنریشن ہے ان کو جب میرے بہت سارے جو تعزیہ بنانے والے لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی, ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو جو یاد پڑتا ہے تو یہ شاہ جہان کے دور سے یہ سلسلہ جو ہے ہمارے علاقے میں شروع ہوتا ہے. اور شاہ جہان کے دور سے میں کہوں گی کہ چنیوٹ اور جھنگ کا علاقہ, یہ وہ دو علاقے ہیں جہاں پر کہ تعزیہ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کے بننے کا آغاز ہوتا ہے. اور ایک اور میں بات یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جب برصغیر پاک و ہند اکٹھے تھے تو اس دور میں کچھ لوگوں کو یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ تعزیہ جب محرم الحرام کے جلوس نکلتے تھے اور اس میں تعزیہ تو ایک لازم جزو لازم تھا, تو اس کے ساتھ شیعہ حضرات ان کے تو تعزیہ ہوتے تھے لیکن سنی تعزیہ بھی ہوتے تھے. اور ایک اور دلچسپ بات جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے ان کے بھی تعزیہ ہوا کرتے تھے. اب یہ بات آج کل کے لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی, لیکن یہ وہ کمیونٹی تھی جو دکھ سکھ اور تمام چیزوں کو اکٹھے ساتھ لے کے چلتے تھے. تو یہ ایک ہمیں روایت جو ہے یہ بھی ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعزیہ بنانے کا جو ایک سلسلہ ہوتا تھا تو یہ تمام دنوں پہ محیط ہوتا تھا اور مختلف دنوں کے اعتبار سے اس کو بنایا جاتا تھا, جس میں کہ جو مختلف محرم الحرام سے واقعات ایسوسیٹڈ ہیں اس میں آپ ان کے مہندی کا تعزیہ بنتا تھا, ہے بلکہ ابھی بھی گھڑولی
کا ताज़िया बनता है, फिर सेज का ताज़िया बनता है, इसी तरह दरबार का ताज़िया बनता है। तो ये मुख्तलिफ़ नौइयत के ताज़िए जो है जो बनाए जाते थे और अमूमन इनके लिए जो है देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि देवदार की लकड़ी जो है वो बड़ी पायदार समझी जाती थी, उसको वैसे भी बड़ा कीमती माना जाता है, तो इसलिए इसको बनाते थे। इसके अलावा ये कंपैरेटिवली लाइट होती थी वज़न में, तो इसको उठाना जो था बहुत आसान था। तो ये लकड़ी जो है, और इसको कश्मीर से और आप देखें तो सवात से, नॉर्दर्न एरिया से ये ख़ास तौर पे लकड़ी जो है वो मंगवाई जाती थी। और ये जो तमाम ताज़ियाँ हैं इनकी अगर हम हाइट देखते हैं तो ये 36 फीट तक जाती थी। मैं ये नहीं कहती कि सभी 36 फीट के थे, लेकिन 36, 34, 30, 31 इस तरह। और इनकी जो नीचे से चौड़ाई होती थी वो बाज़ औक़ात 9 फीट तक जो है वो उसके बनाया जाता था। जब हम ताज़िए का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम उसको 3 हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो तख्त कहलाता है, जो बेस है। दूसरा हिस्सा जो है वो मंजिल, और मंजिल जो हैं एक से ज़्यादा होती थी। और सबसे ऊपर का हिस्सा जो है उसको हम पालकी के नाम से याद करते हैं। अब ये पालकी जो है, कुछ जगह पर पालकी है, कुछ जगह साहिबान है, और सबसे टॉप पे जो है उसको चांद तारा बोलते हैं। मतलब ये कि चांद और तारा जो है वो उसके ऊपर बनाया जाता था। और इनकी जब कंस्ट्रक्शन की जाती थी तो उसको बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जो है वो इसे बनाया जाता था। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की अपनी खसूसियात थी जिनके मुताबिक इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। इसके बनाने वाले आर्टिजन्स जो हैं वो आज भी, मैंने जैसा कि ज़िक्र किया, आपको चिन्योट में, झंग में मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें लाहौरी ताज़िए भी मिलते हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ये ताज़िए आज तक हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताती चलूँ कि इनके ऊपर बाकायदा जो डिज़ाइन इस्तेमाल किए जाते थे उनकी बहुत एक सिंबॉलिक वैल्यू होती थी। और आप ये मत समझिएगा कि ये जो कोई फूल बना है या ये जो सितारा बना है वो बस रैंडम बन गया है, नहीं। उन सब की जो है एक बाकायदा सिंबॉलिक वैल्यू थी और उसके मुताबिक उनको बनाया जाता था। और ना सिर्फ ये कि डिज़ाइन, बल्कि जो रंगों का इस्तेमाल भी हमें ताज़िए में दिखाई देता है, तो वो भी एक ख़ास, एक अहमियत के साथ जो है वो बनाया जाता था। तो ख़वातीन व हज़रात, अब जब भी कभी आप ताज़िया देखें, जब भी उस जुलूस को अटेंड करें जिसको कि ये ताज़िया लीड कर रहा हो, तो हमेशा सोचिएगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत मोहब्बत, बड़ी अक़ीदत और बड़ी एहतराम से की गई है। और ये एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि ये अलामत है उस बहादुरी की और उस कुर्बानी की जिसको कि आज तक हम बड़े अदब व एहतराम के साथ याद करते हैं। और ये वो ताज़िए हैं जो कि आज भी हमारे सड़कों पे तो दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे दिलों में भी महफूज हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। हमने आज भी कोशिश की कि कुछ ऐसे मौज़ूआत आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए मुफीद हों और उस पर बात हो सके। बिल्कुल, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक ऐसी सोलर गाड़ी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपको कुछ हैरान करेगी। एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतें हैं, अभी परसों ही आपको मालूम है 10 रुपये का झटका ज़ोर से लगा, और ये लगता रहता है, एक दिन की बात नहीं है। लेकिन इसमें एक ताज़ा हवा का झोंका है। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म है कायम हसन, उन्होंने सोलर पर चलने वाली, सोलर से चलने वाली एक जीप बनाई है। हाइब्रिड जीप है ये, 200 सीसी इसका इंजन है, और ना तो पेट्रोल चाहिए ना कुछ, बस धूप निकलनी चाहिए। धूप निकलेगी जीप चलेगी, यानी कि सोलर से चार्ज होगी। और बहुत सी महंगी गाड़ियों से भी निजात मिल सकती है इससे, अगर इसका कमर्शियल तौर पे एक मेकिंग इसकी शुरू हो जाए। इसके लिए आइडिया कहाँ से आया, कैसे बनी है, कितना मुश्किल था, और आगे क्या इरादा है इस सूरत हाल में हसन का, इसमें ज़र मुबादला कितना बच सकता है, और क्या हम अपने लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। ये वो सारे सवालात हैं जो हमारे जहन में हैं, तो हम ये अरशद के सामने रखेंगे, उनसे पूछेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हम कायम हसन से ये सारी बातें भी करेंगे इमरान, लेकिन आप दाद दें कि हमारे यूथ कितनी टैलेंटेड है। मतलब क्या कम मसाइल में, महदूद वसाइल में रहते हुए, और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स में इतने बड़े कमाल प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं। जब ये आगे चल के फील्ड में आएंगे प्रॉपर्ली तो फिर इन्होंने क्या शाहकार बनाने। क्योंकि अगर इस स्पेसिफिकली इस जीप की बात करें, इसका ख्याल कैसा है, हम कायम हसन से बात करेंगे। आगे हैं उनकी वीडियो जरा ऑफ है। हसन जरा वीडियो भी अपनी ऑन कर लें ताकि टेक्निकली हम ऑन वीडियो आपसे बात कर सकें। ऑडियो तो हम आपकी सुन पा रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है हसन?
ٹھیک آ رہی بٹ ویڈیو آپ کی طرف سے ایشو ہے. ایک منٹ دوبارہ ویڈیو پہ آ جائے. آپ ذرا ٹرائی کر لیں, کوئی بات نہیں. بھی لائیو ہم مین وائل آپ کی گاڑی دیکھ بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں, اور مکمل طور پر اس کو آئی بلیو جیسے انہوں نے بنایا ہے یہ ایک کسی ماول سے کم نہیں ہے, اور ہم اس کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیسے اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے ان پروجیکٹ کو کمرشلی لے کر جائیں, ایک ایسی جگہ پہ پچ کریں جہاں پہ ان کو فائنینسز ملے اور پھر اس کو میس اسکیل کے اوپر کر سکیں. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے, لیکن پریورٹیز کی بات ہے, ترجیحات کی بات ہے. حسن اگر سن پا رہے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں چونکہ وقت کم ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 آواز آپ کی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی صاحب آپ ہمیں بتائیے. حسن سب سے پہلے آپ کو بہت مبارکباد آپ کو کہ آپ نے ایک اچیومنٹ کی اور اتنی زبردست قسم کی وہیکل بنائی. مجھے بتائیے کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا, آئیڈیا کیا تھا, اور یہی بنانے کا خیال کیوں آیا آپ کو؟ السلام علیکم. آپ کو پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تب مجھے اپنے شو میں بلایا اور اتنا یاد رکھا مجھے. اور نمبر سیکنڈ, یہ وہیکل بنانے کا ریزن یہ تھا کہ دیکھیں آپ کو جیسا پتہ ہے کہ ہم ایک غریب کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اتنے وسائل نہیں ہیں. تو میں چونکہ انجینئر ہوں, میرے شروع میں یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آیا کہ ایک سستی وہیکل بناتے ہیں, ایسی ہو جو سب کچھ ہر کوئی لے سکے, اور ایسی بھی ہو کہ مارکیٹ میں نہیں بھی ہو, مطلب لیٹسٹ چیز ہو. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک جیپ ڈیزائن کی. پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کسی نے اپنی جیپ کا چیسس بھی خود ڈیزائن کی کمپلیٹ, اور فیبریکیٹ بھی خود ہی کی ہے ان چھوٹے کم سائز کے ساتھ. اور میں نے چونکہ آپ کو پتہ ہے گفتگو جاری رکھیے گا, لیکن آپ کا ویژول ہمیں اسٹل نہیں مل رہا ہے. وی سو وانٹ کہ ہم آپ کو بھی اسکرین پہ دکھائیں, لیکن اوبویسلی ویڈیو ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. اگر آپ اس کو سوئچ آف کر کے سوئچ آن کر لیں دوبارہ سے تو شاید ہم تک آپ کا ویژول پہنچ جائے, اور پھر ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیے. ہم آپ کی جیپ بہرحال دکھا رہے ہیں, پلیز کنٹینیو. ابھی آپ جی دیکھ پا رہے ہیں آپ, پلیز حسن جاری رکھیے, ہم آپ کو دیکھ پا رہے ہیں. تو پاکستان میں چونکہ آپ کو اس سے پتہ ہے فرسٹ ٹائم تھا کہ کسی نے اپنی ڈیزائن کی کمپلیٹ, تو پھر میں نے جی نہیں کیا. یہاں پر تو ہائبرڈ گاڑی بھی نہیں بن رہی. ہماری جیپ میں ایک فیچر ہے 0.2 کلو واٹ, اس میں الیکٹرک موٹر ہے, وہ آپ کو چارج پہ 60 کلومیٹر کی رینج دے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آٹومیٹکلی حسن یہ بات دوبارہ ریپیٹ کریں, یہ ہمیں اس کے اسپیکس دوبارہ ریپیٹ کریں, ذرا اس کو ریپیٹ کریں اسپیکس کو. آپ ہماری گاڑی میں 2.2 کلو واٹ کی الیکٹرک موٹر ہے, ٹھیک ہے, ہائبرڈ گاڑی ہے نا, چونکہ الیکٹرک پہ ون چارج آپ کو گاڑی 60 کلومیٹر کی رینج دے گی. 60 کلومیٹر سے اگر آپ ابو جائیں تو اس کے بعد اس میں 200 سی سی کا آئی سی انجن لگا ہوا ہے. اس کے بعد وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور وہ 1 لیٹر پہ آپ کو 35 to 40 کلومیٹر کی رینج دے گا. اب یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی. کہانی یہاں اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ آپ اگر گاڑی سلو چلا رہے ہیں تو ہماری گاڑی میں لگا ہوا ہے سولر. سلو اسپیڈ 20 to 30 کلومیٹر پر آج کی اسپیڈ والی جو ہے وہ سولر کنٹرول کر لے گا. اس سے اگر آپ ابو جائیں گے تو پھر, اور اگر آپ کی آفس ورکر آفس پہ آپ جا رہے ہیں تو آفس کے بعد اگر آپ دھوپ میں گاڑی کھڑی کریں گے تو گھر میں جو آپ نے 3-4 یونٹ کنزیوم کرنے تھے نا بیٹری پیک کو چارج کرنے کے لیے, وہ آپ کا فری چارج ہو جائے گا. تو مطلب اگر آپ پشاور جیسے چھوٹے ایریا میں رہتے ہیں تو آپ فری گاڑی چلائیں گے, دن کو چلائیں, تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑی کریں اور آپ. ارے یار کیا کمال چیز بنائی ہے آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پورا پروجیکٹ آپ نے اکیلے بنایا یا ٹیم ورک ہے؟ پروجیکٹ جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں ٹیم ورک اسائن ہوتا ہے, اور سی ایل او کا ہوتا ہے کہ ٹیم ورک کے تھرو کرنا ہے. بٹ ہماری ٹیم میں کچھ فیبریکیشن آپ کو پتہ ہے انجینئر اتنا خاص شوق سے نہیں کرتے, تو یہ شوق مجھے ہی تھا. فیبریکیشن ساری میں نے کی ہے, اور باقی میری ٹیم کو میں نے ریسرچ ورک پہ اور تھیسس ورک پہ لگایا, تو انہوں نے وہ کام کیا. اچھا تو حسن وائی جیپ, آئی مین وائی ناٹ اے کار اور سم ادر ماڈل؟ جیپ ہی کیوں پسند ہے آپ کو زیادہ, آپ ایس یو ویز ٹائپ؟ اصل میں آٹو موبائلس کا مجھے شروع سے شوق ہے, اور ریلی سائڈ پہ مجھے ذرا زیادہ شوق ہے. تو میرا ارادہ تھا کہ اس کو فیوچر میں انشاءاللہ اچھا کر کے اس کو آف روڈ ٹائر لگا کے اس کو ریلی ٹائر میں لے کے جاؤں گا. اور میں نے چیسز جو ڈیزائن کیے نا, ہاں گورنمنٹ کو پاکستان میں فرسٹ ٹائم یہ چیزیں میں نے ایسا بنایا ہے کہ اس پہ اگر ہم لوڈر, جیپ, رکشہ, گاڑی کچھ بھی ہم اس ایک چیز پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. بس چیزیں ایک دفعہ بیس بن گئی, کیلکولیشنز ہو گئی ہیں اس پہ, اب اسی بیڈ پہ سارا کچھ بن سکتا ہے, شٹل بھی بن سکتی ہے, سب کچھ بن سکتا ہے, اور ایک لو رینج کے اندر بن سکتا ہے. اس چیسز کے اوپر یعنی کہ آپ بنا سکتے ہیں. اوکے دیٹس انٹرسٹنگ. لیکن دوسری جانب ہے یہ جیپ از بیسیکلی نون ایز اے پاورفل وہیکل. آئی مین پہاڑوں کے اندر لے جاؤ, کچھ کھینچنا ہے, کچھ بڑا لفٹ کرنا ہے, تو جیپ اس کے لیے جانی جاتی ہے, ٹف وہیکل ہے. لیکن اس میں جو انجن ہے یا موٹر ہے آپ نے جو لگایا وہ چھوٹا ہے, تو کیا یہ اس پرپس کو فل کرے گا, یا یہ اربن یوز کے لیے ایک جیپ ہے؟ آئی مین شکل ایس یو وی جیپ ہے اور کراس اوور ہے, اور استعمال آپ اس کو اربن لیول پہ کریں. یہی تو مزہ ہے اس میں, یہیں پر تو میں نے اپنی انجینئرنگ لگائی ہے ساری. انجن اور موٹر چھوٹی ہے, بٹ اس کے آگے میں نے گیئر باکس ڈیزائن کر کے لگایا ہے جو اس چھوٹی پاور کو ہائی ٹارک میں وہ کرتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے یہ گاڑی 4x4 ہے,
اس کے 4x4 व्हील वर्क करते हैं, फ्रंट पे इंजन वर्क करता है, बैक पे इलेक्ट्रिक मोटर और वर्क इसका करती है। टॉर्क कितना है, तो जैसा कितना कि टॉर्क जीप प्रोड्यूस करता है इसका 200 सीसी का इंजन? 2 सीसी का इंजन 15 टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5000 आरपीएम पे। अच्छा, और इलेक्ट्रिक मोटर का सिस्टम जी, और इलेक्ट्रिक मोटर का सिस्टम है आपका इलेक्ट्रिक मोटर तकरीबन 800 सीसी के इंजन के कंपैरेटिव है जो मैंने लगाई है। 2.2 किलोवाट है मेरा गियर बॉक्स। इट्स रियली ग्रेट टू नो जितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर्स या आपके टीचर्स जिन्होंने आपको हेल्प किया, हम सब को बहुत मुबारकबाद देते हैं। इट्स अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। आई बिलीव आप यहाँ पे रुके नहीं, पाकिस्तान के लिए सर्व करें और आप कोई ज़बरदस्त अपनी कोई गाड़ी डिज़ाइन करें यार, हमारी तो दुआ है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, वक्त कम है इसलिए हमें यहाँ पे ख़त्म करना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही एक्सप्रेसो का वक्त भी खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।